गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान और मैं हूं सलमा कासिम और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त बाहर, और जब मौसम अच्छा होता है तब आपका दिन बहुत अच्छा बन जाता है। सुबह सुबह आपका आगाज़ होता है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही हो, बादल छाए हुए हों और सूरज कहीं पर नजर ना आ रहा हो, मध्यम मध्यम सी रोशनी हो, तो आपका ना मध्यम मध्यम सा, वो कहते हैं ना कि इंसान का मूड भी बारिश के साथ मध्यम मध्यम सा हो जाता है। हाँ, और फिर ये वेदर की कंडीशन ही ऐसी होती है कि आपको हवाओं में ले जाता है, कभी कभी आपको घटाओं में ले जाता है। इस्लामाबाद में नजम थोड़ी सी फनी सिचुएशन है। हर कोई कहता है कि हमने सर्दियों के कपड़े रख दिए थे पेटियों में, बक्सों में, अलमारियों में, अब वापस निकाल दिए क्योंकि इस्लामाबाद में काफी ज्यादा ठंड है। और अभी भी आप बाहर निकले तो लोग आपको स्वेटर्स में नजर आएंगे, क्योंकि ऐसे मरी मरी सा फील होता है। खूबसूरत सी बारिश, रिमझिम फुहार, हाँ ऐसे लगता है आप मरी में घूम रहे हैं। तो मरी मरी फील करने का मतलब ये होता है कि आसपास बर्फ है, ठंडे इलाकों में आप मरा घूम सा रहे हैं। फील तो नहीं होता ना। नहीं, मरा सा फील ना हो, बाकी मरी मरी सा बेशक फील होता है। मरी मरी की फीलिंग खूबसूरत होती है, खूबसूरत होती है। और रमजान मुबारक में ऐसा तोहफा अल्लाह की तरफ से आपको मिल गया तो क्या ही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। वरना आपको याद है मार्च के एंड पे कैसा मौसम होता है? थोड़ी गर्मी अच्छा होता है, लेकिन हाँ गर्मी शुरू हो जाती है। इस दफा भी हम लोगों ने फरवरी में एक्सपेक्टेशन शुरू कर दी थी, हमने एसी चलाने शुरू कर दिए थे और अभी हमने स्वेटर्स पहनने शुरू कर दिए हैं दोबारा से। और लेकिन आपकी कल वाली बात से मैं अगेन अभी तक ये बोलूंगा कि मेरे घर में अभी तक पंखा नहीं चला। नहीं, वैसे अभी आजकल में तो पंखा मैं भी नहीं चला रही, काफी वैसे कुछ दिन के लिए चला था जब धूप निकल रही थी, लेकिन बारिश ऑफ एंड ऑन हो रही है ना, तो बड़ी अच्छी फुहार सी रिमझिम, अच्छा जो ग्रीनरी होती है वो बड़ी निखर जाती है, खास तौर पे इस एरिया में। बाकी मौसम की शिद्दत इस तरह की है कि अगर आप जितना उसको महसूस करेंगे उतना आपको ज्यादा से ज्यादा फील होगा, और जिस तरीके से होता है ना, बेइज्जती भी जितनी महसूस करें तो उतनी ज्यादा होती है, और सर्दी में जितनी फील करें उतनी ज्यादा होती है। हाँ, लेकिन हम लोग आगाज करेंगे और सबसे पहले वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फाइनली एक बहुत बड़ा तारीखी कदम हुआ कल। ये तो 3-4 दिनों से हम लोग देख रहे थे, सिचुएशन चल रही थी सेनेट के, हम लोग नेशनल असेंबली के अंदर बिल पर बातचीत चल रही थी, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से ये मसला शुरू हुआ। सो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद व ज़वाबित बिल की मंजूरी आला अदलिया की मज़ीद मजबूती का बाइस बनेगी। यकीनी तौर पर जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है और तमाम लोग मिलकर कंसेंसस से एक फैसला देंगे तो वो कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा और उस पर सब लोग एग्री भी होंगे। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि बिल से बेंच की तश्कील में शफाफियत, जबकि आर्टिकल 184(3) के अमल को जामे बनाने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि बिल की मंजूरी इंसाफ की फराहमी में भी मुआवनत साबित होगी। लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन बिल 2023 इसका नाम दिया गया है, और इस मंजूरी पर मुल्क भर के वकला बरादरी को वज़ीर आज़म की तरफ से मुबारकबाद भी पेश की गई है। बिल्कुल, और इसके अलावा वज़ीर आज़म ने कहा है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान जो है वो काबिल तारीफ है, जिन्होंने एक नई तारीख लिखी है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वकला बरादरी से जो वादा था वो पूरा हुआ। और उन्होंने कहा कि वकला ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है, और सब के हुकूक के लिए लड़ने वाले वकला के अपने हक के हवाले से वो पेशरफ्त नहीं हो सकी जो होनी चाहिए थी। तो कानून की मंजूरी से वकला को न सिर्फ बेहतर माहौल फराहम होगा बल्कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर खिदमात भी वो अंजाम दे सकेंगे। और ये तो बात हो रही है लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन बिल 2023 की। इसके अलावा पैरेलल एक और बिल जिस पे बातचीत चल रही थी और कायमा कमेटी के बाद वो कौमी असेंबली से भी मंजूर हो चुका है, वो था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 2023, और उस पर भी जो है वो भी बिल इसी तरह से जब अपने तमाम मराहिल तय कर लेगा तो वो भी मेरा ख्याल है कि खुशाइन चीज़ होगी, ताकि तवाज़ुन पैदा किया जा सके तमाम चीज़ों के अंदर, रियासती उमूर के अंदर भी एग्जैक्टली। अच्छा, बात हो रही है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हवाले से कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है इस बिल को भी और इस सारे अमल को भी। ज़ाहिर है कानूनी अमल आगे बढ़ रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म कुछ और हवालों से भी ना कुछ चीज़ों को बड़ा कीनली देखते हैं, पर्सनली उनको वो नोटिस भी करते हैं, उस पर एक्शन भी लेते हैं। गैस लोड शेडिंग का मामला एक ऐसा था जिस पे कराची के शहरी परेशान थे, और ये शिकायत की जा रही थी कि गैस की लोड शेडिंग से सहर और अफ्तार के जो औकात होते हैं उनमें थोड़ी सी परेशानी होती है। तो वज़ीर आज़म ने एक ही दिन में मसला हल करा दिया, फौरी तौर पे इजलास बुलाया, हंगामी इजलास, कराची के शहरियों की शिकायत का फौरी तौर पे इजाला किया। और इस्लामाबाद में ये इजलास हुआ जिसमें रमज़ान मुबारक के दौरान गैस के दबाव में कमी, तातुल और लोड शेडिंग पे वज़ीर आज़म को बड़ी डिटेल एक ब्रीफिंग दी गई।
जी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि कल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली का जो इजलास था उसमें गैस की फराहमी की शिकायत पर सख्त नोटिस लिया था। उसके बाद इजलास बुलाया गया, इजलास में तमाम फ़रीक़ैन को जमा किया गया, सबसे पहले वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया। उसके बाद वज़ीर आज़म ने सख्ती से हिदायत की कि बाकी पूरा दिन का एक अलग तरफ मामला, लेकिन ख़ास तौर पर सहर व अफ्तार के औकात में अगर अब से दोबारा हुई लोड शेडिंग तो इसका अजाला भी भुगतना पड़ेगा। और फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर एक टीम को ये भी साथ ही साथ कहा कि निगरानी डेली की बुनियाद पर होनी चाहिए और डेली की बुनियाद पर रिपोर्ट भी सबमिट होनी चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप जो अपनी आवाम के लिए लिया जाता है। हमारे जो रियासती लोग बैठे हैं, जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, उनकी तरफ से जब बिजली के ऊपर बात की जाती है, गैस के ऊपर बात की जाती है, ये वो इश्यूज़ हैं जो एंड यूज़र से ताल्लुक़ रखते हैं और एंड यूज़र को जब फ़ायदा पहुँचता है तो यकीनी तौर पर कौम आगे बढ़ती है, मुल्क आगे बढ़ता है, स्टेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। बिल्कुल, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात सऊदी अरब की तरफ हम लोग रुख करते हैं और सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी बसते हैं, हमारे तमाम ही भाई लोग जो वहाँ पर मजदूरी की गर्ज से जाते हैं या किसी भी काम की गर्ज से वहाँ पर मौजूद हैं, उनको उनकी लाइफ बहुत टफ होती है सलमा। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग पूरा दिन, और अगर 24 घंटे में बात करूँ ना तो तकरीबन बमुश्किल उनको 6 घंटे सोने के लिए मिलते हैं और उसके अलावा 18 घंटे वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उसके बाद वो सारा पैसा इकट्ठा करके अपने यहाँ पर पाकिस्तान भेजते हैं और यहाँ पर जब पैसा पहुँचता है तो अब खबर ये है कि आप लोग जो इस वक्त मनासिर देख रहे हैं, ये तफरीही इवेंट का इनकाद किया गया उन तमाम ही हमारे दूर दराज और परदेश में रहने वाले भाइयों के लिए। दारुल हुकूमत रियाज में ये मुनक्कद हुआ इजलास जिसमें भरपूर पाकिस्तानी वर्कर्स ने शिरकत की, उनकी जो फैमिलीज भी मौजूद थी उन्होंने भी शिरकत की। डिफरेंट गेम्स खेली गई, डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी जिसमें इन्वॉल्व किया गया। और फिर हमारे दो पाकिस्तान के स्टार्स, क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान नज़ीर और मोहम्मद इरफान, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, जिसको अपने दरमियान पाकर काफ़ी वहाँ पर जो रिहायशी मौजूद थे, जो वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद थे, उन्होंने खुशी का इजहार किया। अच्छा नजब, आप स्टार्ट में कह रहे थे ना कि सिर्फ हार्डली 6-7 घंटे वो लोग आराम कर पाते हैं जो मुल्क से बाहर किसी भी दुनिया के हिस्से में जाते हैं काम करने की गर्ज से। तो मुझे याद आया कि एक पंजाबी की नज़म थी जो मैं शायद ना सुना, नहीं मैं नज़म नहीं सुनाऊंगी लेकिन मैं उसका मफहूम बताना चाहती हूँ। मफहूम उसका ये था कि जब भी कोई बाहर जाता है तो माएँ ख़ास तौर पे बड़ी मेहनत से हमारे गांव देहात में जो रहती हैं वो कोई जेवर बेच के उधार लेके किसी तरह वो अपने बेटों को बाहर भेजती हैं और फिर वो खुशी से ये तो बताती हैं कि हमारा बेटा डॉलर कमा रहा है, पाउंड्स कमा रहा है। लेकिन वो जो एक माँ की तकलीफ होती है घर खाली हो जाने की, जिसका इकलौता बेटा हो उसने बाहर भेज दिया हो, या बहन भाइयों में कोई सबसे लाडला भाई हो वो बाहर चला जाए, इस तरह से वो ईदों पे माँ बाप से दूर होते हैं, बहन भाइयों से दूर होते हैं, कोई मर जाए वो चेहरा नहीं देख सकते, उनके लिए आना मुमकिन नहीं होता, हर खुशी हर गम में वो शरीक नहीं हो पाते और वो एक अलग तरह की तन्हाई की दुनिया में रहते हैं। हर फैमिली में ये एग्जांपल्स मौजूद हैं और मुझे भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स याद आती हैं कि इवन लोग अपने वालिदैन के जनाजे में शिरकत नहीं कर पाते और वो चाहते हैं, ये नहीं कि वहाँ पर कोई मसला हो जाता है, वो चाहते हैं कि वो शिरकत करें लेकिन कभी फ्लाइट्स का इशू आ जाता है, कभी छुट्टी नहीं मिलती, कभी डायरेक्ट ये कह दिया जाता है कि अगर जाओगे तो वापस इतने पैसे नहीं जोड़ पाते क्योंकि वो जो थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं वो जाहिर अपनी फैमिली को भेज देते हैं। तो इस तरह के मौके पे जमा पूंजी इतनी नहीं होती कि वो अपने प्यारों के पास आ सके उस दुख में या उस। तो अगर आपका भाई, अगर आपके खानदान में आपके वालिद साहब, अगर आपके चचा या कोई भी बाहर मौजूद है तो ये मत समझेंगे वो बाहर अय्याशी कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और जिस किस्म के वो फ्लैट्स में रह रहे होते हैं वहां पर यकीन माने आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं आपको लगता है कि बाहर सिर्फ जन्नत ही जन्नत है, लेकिन पाकिस्तान जैसी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से यहाँ पर ट्रैवल करके भी आते हैं, वहां पर फैसिलिटीज उनको मिल रही होंगी, एमिनिटीज पूरी होंगी, लेकिन जो आज़ादी का एक कॉन्सेप्ट है और जो एक आज़ाद रियासत में कल भी हम लोगों ने किया कि सबसे पहली चीज जो आइन हमें देता है कि फ्रीली मूव करने की इजाजत। आपको पता है कि कई ऐसी स्टेट्स में आप मूव करते हैं जहां पर आपके पास सिर्फ एक शहर की गुंजाइश होती है, आप वहां से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर ये चीजें नहीं पता तो इसके बारे में पता करें, क्योंकि अगर आप लोगों को बहुत शौक है बाहर जाके कमाने का, पैसे या बाहर जाके काम शाम करने का, तो सारी नॉलेज लेकर जाएं ताकि कल को आपको मुश्किल हो तो आप उसमें सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल, अपना घर, अपना मुल्क, अपने लोग, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, ये सब कुछ उनके पास नहीं होता है जो इस प्यारे पाकिस्तान से दूर होते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें भी हैं हमारे पास और कुछ नए किस्म के पौधों के बारे में आपको बताते हैं जो चीजों को खा जाते हैं, जानदार चीजों को खा जाते हैं, बड़ी खतरनाक बात है।
गोश्त खोर पौधे हैं, ये हैं तो पौधे ही, देखने में लगता है कि ये इन्होंने क्या कहना है, लेकिन इनके ऊपर कोई कीड़ा, कोई छोटी मोटी चीज़, कीड़े मकोड़े या जुगनू या कोई तितली इनके ऊपर जो बैठती है वो चिपक जाती है और कुछ ही देर में ये पौधे उनको हजम कर जाते हैं। बड़ी खौफनाक बात है। वैसे मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मैंने सिर्फ न्यूज़ ही सुनी है। और इस तरह के जो गोश्तखोर पौधे होते हैं उनकी तादाद तकरीबन 115, बहुत ज़्यादा तादाद है। ये भाई कितनी तरह के होते हैं ये मुझे नहीं पता, बहुत सारी इसके इक़साम है। ये एक्वाडोर, जर्मनी और अमरीकी माहिरीन ने एक कलेक्टिव रिसर्च की है जिसमें ये पौधे दरियाफ्त हुए। कुछ तो पहले से मौजूद थे, इसमें 2 पौधों का इजाफा हुआ जिसके बाद 115 हो गए हैं। अच्छा, इन पौधों के किनारे पे छोटी मक्खियाँ, हशरात, जो भी चीज़ आसपास घूम रही होती है ना, अब उनको तो नहीं पता कि पौधा हमें खा जाएगा, उसके ऊपर बैठते हैं, फिर वो चिपक जाते हैं, उनके पाँव उधर गड़ जाते हैं उसके अंदर और वो पौधा खा जाता है। और हम लोग ये देखते थे सिर्फ और सिर्फ मूवीज के अंदर ही कि ऐसे पौधे होते थे, ऐसे पत्ते होते थे जिस पे इंसानी जिस्म का टच होते थे, तो वो भी उसको भी ग्रास्प कर लेते थे, अपने अंदर समो लेते थे। तो अगर खुदा ना खास्ता 115 पौधों में से कोई एक भी ऐसा पौधा हुआ जो इंसान को भी निगल जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो फिर हम पता लगाएंगे कि ये ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके साथ इंसान भी चिपक जाता है और पौधे खा भी जाते हैं। जानदार पौधे है ना, बस बड़ी पूरे सरार किस्म की चीजें हमारे इर्द गिर्द होती हैं। बस एक्सप्लोर करने पे पता चलता है कि दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या मौजूद है। और एक्सप्लोर करने पे आपको ये भी पता चलता है कि आप क्या क्या नए तरीके इस्तेमाल करके कैसे कैसे जो है ना वो इनोवेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू तो होती है, लेकिन आपके पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं और खाने पीने की अशिया, उनसे आप कैसे मुल्क की तामीर में हिस्सा डाल सकते हैं। इस न्यूज़ को मैं ऐसे ही शुरू करूंगा। वेल, ये खबर है बरतानिया से, जहां पर टूटी फूटी सड़कें देखकर एक शहरी को ख्याल आया कि क्यों ना, मेरे पास बजरी रेत सीमेंट तो नहीं है लेकिन मेरे पास नूडल्स तो हैं, तो मैं नूडल्स से इनको भरना शुरू कर दूं। और ये मनाजिर आप लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, ये नूडल्स से सड़कों के जो खड्डे हैं उनको भरने का अमल जारी है। एक शहरी की चीज से सड़क के खड्डे भरे जा रहे हैं, मार्क मोरियल की तरफ से। और इनका मिशन ये है कि 2 बरस से इन्होंने टूटी फूटी सड़कों की मुरम्मत के लिए कई महकमों को खत भी लिखा, कई जगहों पर इन्होंने हुक्काम को बेदार करने की कोशिश की, लेकिन जब इनकी नहीं सुनी गई तो इन्होंने बोला कि क्यों ना यही काम मैं ही शुरू करूं। अब इन्होंने बोला कि मैं क्या रेत, बजरी और सीमेंट की तरफ जाऊं, क्योंकि इन्होंने शर्म दिलानी थी वहां की मौजूद जो गवर्नमेंट थी उनको। लेकिन मुझे लगता है शर्म फिर भी नहीं आई, मुझे लगता है उनकी मुहिम फ्रूटफुल नहीं, इनकी ये मुहिम फ्रूटफुल है। अच्छा, इस पे नोटिस ले लिया गया है और अब जो है वो बाकायदा तौर पर जहाँ जहाँ पर इन्होंने नूडल्स भरे थे वहां से नूडल्स को निकाल के अब वहां पर सीमेंट भरा। और वैसे मैंने सुना है कि ये जो जिन शहरी की बात हो रही है, इन्होंने केक भी भरा था कुछ जगहों पे ना, केक रख के उन्होंने कोशिश की थी कि उस जगह को भरें ताकि वो एग्जैक्टली सेम मकसद था कि शर्म दिलाई जा सके। बड़ी स्ट्रेंज बात है। अच्छा, आपको पता है कि नजम, हम वैसे तो चलते फिरते भागते दौड़ते रहते हैं, छोटी छोटी रिसर्चेस के लिए भी, छोटे छोटे कामों के लिए भी, खाना खाते हैं कोशिश करते हैं कि बर्तन खुद किचन में रख के आए, थोड़ी सी वॉक हो जाए, इसको भी हम वॉक का बहाना समझते हैं। लेकिन पर डे अगर आप 8000 कदम चल लेते हैं तो आपकी मौत का खतरा जो है ना वो कम हो, जल्दी मरने के इम्कानात कम हो जाता है, यानी आप थोड़ा ज्यादा जी के मरेंगे। और ये तकरीबन 4 मील का सफर बनता है, तो फिर भी जाएंगे। देखो मरना तो एक दिन है, लेकिन अब क्या ही अच्छा होगा अगर आप 2-4 साल एक्स्ट्रा जी लेंगे और 2-4 सालों में आप अपनी मर्जी के कोई काम कर लेंगे, कोई काम अधूरे हैं उनको मुकम्मल कर लेंगे, किसी के नाम जायदाद करनी है, कोई डिग्री कंप्लीट करनी है, किसी की शादी करानी है, तो ये सारे काम उन 2-4 सालों में आप कर लेंगे, जो कि 8000 कदम चलने से आपकी जिंदगी में ऐड होंगे। और वैसे भी अगर आप लोगों से मैं ये कहूँ कि आप लोगों ने दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से, तो लंबी उम्र की दुआ से ज़्यादा सेहतमंद उम्र जो है उसकी दुआ मांगा करें कि आपको अगर 60 साल मिलने हैं तो वो 5 साल कम होकर 55 मिल जाए, लेकिन कभी किसी की मोहताजी ना फेस करनी डायरेक्ट 5 ना कम करें, चले 1-1.5 साल कम भी हो जाए तो जिसको जितना जो है ना वो लगता है उसके अकॉर्डिंगली वो मांगे। लेकिन सेहत वाली अल्लाह सभी को जिंदगी दे और मोहताजी की जिंदगी से सभी को बचाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने मौजूद होते हैं जो लोग अपनी जवानी में, अपने बचपन में या अपने दौर में ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बला होते हैं और कितने बड़े बड़े उन्होंने काम सरंजाम दिए होते हैं, लेकिन वो जब बुढ़ापे में होते हैं और किसी का सहारा उन्हें चाहिए होता है और वो सहारा भी उनके लिए और वो अकेले होते हैं। एग्जैक्टली, दुनिया जहान की दौलत उनके पास होती है लेकिन आसपास कोई उनको लुक आफ्टर करने वाला नहीं होता। पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती और खास तौर पर रिश्ते, तो इनकी कदर खास तौर पर रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। और जब हम लोग रिश्तों की बात करते हैं ना, रिश्तों की बात करते हैं ना, तो फिर हमें बहुत ही प्यारे रिश्ते एक और भी हम लोग बना लेते हैं और वो होते हैं हमारे
जानवरों के साथ, एग्जैक्टली, इंसानों के अलावा जानवरों के साथ आप पैसों से भी रिश्ता और अब कैसा वक्त आ गया है कि हम लोगों ने वफादारी की जब भी एग्जाम्पल देनी होती है तो हम लोग कुत्ते की तरफ इशारा करते हैं कि उससे बेहतर कोई वफादार नहीं है। घोड़ा भी बहुत वफादार होता है। लेकिन एक और ऐसी चीज जिसके बारे में आपको खबर देने लगे, उसका इंसान के साथ रिश्तों के ताल्लुक में आपको नहीं बता रहा, वो ये मैं बता रहा हूँ कि एक बिल्ली है और इस बिल्ली का घर गूगल मैप के ऊपर बड़ा मशहूर है। इस बिल्ली का ताल्लुक पोलैंड से है और ये एक काली और सफेद बिल्ली है जो सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। फुटपाथ पर इस बिल्ली का घर है जो गूगल मैप्स पर भी लोग देख सकते हैं और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी हैशटैग्स पे ट्रेंड कर रही है। मुफ्त का खाना खा खा के बिल्ली का वजन बड़ा बढ़ गया है, हर आता जाता है इसको खाना खिलाता है। वाह क्या बात है, कितनी अच्छी जिंदगी है ना, मुफ्त का खाना तो इसको कम से कम मिल रहा है। बर्गर, पिज्जा, नूडल्स जो आते जाते लोग इसको खिलाते होंगे, खा लेती होगी, तो कह रहे हैं कि अब बिल्ली का वजन बढ़ गया है, अब इसके वजन पे काम करने की जरूरत है। और जो रास्ते में चलते लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि इस बिल्ली को खाना ना दे, मोटी हो गई है बेचारी, इसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। तो अब सोचे कि बिल्ली ने अपना एड्रेस भी गूगल पे डाला हुआ है, किसी को नहीं भी पता घर खाना देने आ जाए। आपका एड्रेस आता है गूगल पे? नहीं मेरा, लेकिन बिल्ली ज्यादा फेमस है, देखें बिल्ली का एड्रेस आता है, देख लें, वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी इस वक्त जो है ट्रेंड कर रही है। और सोचे कि पीटीवी में भी उसकी खबर चल रही है, इतनी मशहूर बिल्ली है। क्या बात है। चलें जी, ये तो बिल्ली की तो बात होगी, लेकिन इंसानों की बात कर रहे हैं। अब देखिए बिल्ली के साथ जब आप कनेक्शन बनाते हैं ना, आपने बिल्ली को देखना है, कैसे देखेंगे? जाहिर है किसी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू ही हम तक भी खबर पहुंची होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो है आजकल वो है ट्विटर। ट्विटर को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? हर खबर सबसे पहले ट्विटर के थ्रू आप तक पहुंचती है। लेकिन ये जो पोल्स और छोटे छोटे यू कैन से सर्वेज होते हैं जिसके लिए पोल जनरेट किया जाता है ट्विटर पे, और फिर उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जो लोगों की ओपिनियन होती है वो आपको पता चलती है कितने % लोग क्या सोच रहे हैं। तो अब एक और तरह की रिस्ट्रिक्शन एलोन मस्क साहब लगाने जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि जिनके पास ब्लू टिक होगा सिर्फ वो पोल में हिस्सा ले सकेंगे। अब ये बात मेरी समझ में इसलिए नहीं आई कि अगर किसी की बहुत अच्छी फॉलोइंग है, कोई जर्मन अकाउंट है, ब्लू टिक नहीं है, तो क्या वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा? और अगर वो नहीं करेगा तो एक इम्पोर्टेंट सिटीजन जो कि इन्फ्लुएंशियल भी होगा, जिसको लोग देखते सुनते और मानते होंगे, वो अपनी बात किसी और तरीके से पहुंचाए, लेकिन ऑफिशियली वो पोल के अंदर हिस्सा नहीं ले सकेगा। ये बिल्कुल अच्छी बात, ये इसीलिए इनके सांसें घट गए हैं। अच्छा मैं बताता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब एलोन मस्क ने ज्वाइन किया तो उन्होंने एक पोल करवाया था, और आपको पता है वो पोल क्या था? वो पोल ये था, उन्होंने पूछा तकरीबन 2 महीने ज्वाइन करने के बाद, क्या मैं हट जाऊं? लोगों ने कहा क्या मैं हट जाऊं? ठीक है, तो सबने जो है 53% ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल आपको जो है स्टेप डाउन कर देना चाहिए। तो उस पर उन्होंने रिएक्शन में कहा कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब से जब भी पोल होगा तो वो पोल के अंदर वही लोग शिरकत कर सकेंगे जिनके पास ब्लू टिक है। इन्होंने वो वाला पोल दिल पे ले लिया, और उन्होंने फिर वो उस ब्लू टिक के लिए भी एक खास अमाउंट मुख्तस कर दी कि इतना पैसा आप लोग देंगे तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकेंगे। और मुझे लगता है ये भी वैसे पैसों का स्टंट है ना। अब सीन ये है कि यस डेफिनेटली, अब जो लोग अपने आप को इन्फ्लुएंशियल मानते हैं, जो लोग चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के सर्विस चलते हैं, बहुत सारे लोगों के इस तरह की चीजें होती हैं, तो अब वो अपना वेरीफाई करवाएंगे अकाउंट और उसके थ्रू वो पोल्स कंडक्ट भी कर सकेंगे और पोल के साथ अपनी भी शिरकत बना सकेंगे। ब्लू टिक लेना वैसे आजकल इतना मुश्किल नहीं हुआ, इजी हुआ हुआ सीन। भाई पैसे देने हैं ना, पैसों से कौन सी चीज मुश्किल होती है? 12 नहीं, इनफैक्ट $9 आप अगर पे करते हैं आपको ब्लू टिक मिल जाते हैं और लोग आपको अच्छा भला संजीदा शहरी मानने लग जाते हैं। अगर आप हो या ना हो, ये बात की बात है। सही बात है, ये भी अब चीज़ है कि ऑथेंटिकेशन जो है ना वो आपकी इस चीज़ से प्रूव हो जाती है कि आपके पास ब्लू टिक है। हालांकि पाकिस्तान में अगर हम लोग यूं एक दफ़ा जो है 360 लेना तो पता नहीं किस किस के पास ब्लू टिक इस वक्त मौजूद है और कैसे कैसे लोग ब्लू टिक से क्या क्या फ़वाइद ले रहे हैं। वैसे मुझे ऐसे लगता है कि ये ब्लू टिक की इम्पोर्टेंस किसी हद तक ठीक है, ब्रांड्स वगैरह के लिए आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेशन के लिए ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको इतना इम्पोर्टेंट होना नहीं चाहिए इंडिविजुअल्स के लिए। अगर ब्रांड्स की, कंपनीज की बात नहीं हो रही, किसी भी एक आम किसी फिल्म स्टार की बात हो रही है या किसी एक्टर की बात हो रही है या मुझे तो ये लगता है कि हमें इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग जब बात करते हैं तो सोशल मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझें भी और एक एथिकली बाउंड्री अपने लिए हम लोग सेट करें, जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे कभी घर वालों के साथ ना कोई प्रॉब्लम्स हो, हमारे साथ पर्सनली खुद कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसी स्टेप्स पे आप लोग भी चला करें और किसी और के भी जो है ना वो जानबूझ के जाके किसी और के साथ भी पंगे लेने की कोशिश ना करें। और इस सब के लिए हमें पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पढ़ाई के ऊपर हम लोग अक्सर भी बात करते रहते हैं, लेकिन बुक्स का ताल्लुक अपने साथ जोड़ना बहुत अहम है। और बुक्स हम लोग एक एग्जाम्पल सुना करते थे कि 100 जिसने किताबें पढ़ी हों आप उस शख्स से मिलने बनिस्बतन आप खुद 100 किताबें पढ़ें, लेकिन व्हाट आई बिलीव
کہ آپ کو خود اگر پڑھیں نا تو ہر کسی کا ایک نظریہ مختلف ہوتا ہے. مجھے جو آپ اس کی دیکھیں, آپ کوئی بک پڑھ کے آئیں گی, آپ مجھے سنائیں گی, تو آپ اپنے نظریے کے مطابق میں آپ سے نالج لوں گا آپ کے نظریے سے. نہیں, میری رائے مختلف ہے. Okay. دیکھیں ان 1000 کتابوں یا 100 کتابوں کے بعد میری ایک رائے بنے گی. مجھے وہ نالج گین کرنے میں ہو سکتا ہے 3 سال لگ جائیں. جو بندہ وہ 3 سال گزار چکا ہے, میں کیوں نہ چند دنوں میں اس سے وہ نالج لے لوں اور اس کی اچھا پروز اینڈ کونس دونوں پتہ چلیں گے نا مجھے. میں ادر سائیڈ آف سٹوری بھی دیکھ سکوں گی, جہاں پہ مجھے لگے گا یہاں پہ ریسرچ ہونی چاہیے اس بک کو پڑھا جا سکتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس کے نظریے کو دیکھیں گی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ایک ایسے انسان کے نظریے کو دیکھوں گی جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے, تو آئی گیس یہ بہتر ہے. اوکے, اس بحث کو ہم لوگ جو ہے وہ پھر کنٹینیو کریں گے, لیکن یہ اچھی بحث ہے, اس کے اوپر بات کرنے کی بالکل ضرورت ہے. ابھی خبر یہ ہے کہ عراق کے شہر بصرہ میں بحری جہاز میں ایک, جو اس وقت آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز پر ہے, اس بحری جہاز میں دنیا کا سب سے بڑا کتاب میلہ سجایا گیا ہے, جہاں لوگوں کی مختلف اقسام کی کتابیں خریدنے کی رسائی دی گئی ہے, اور لوگوں کو اس ہوپ جہاز اس کا نام دیا گیا ہے, اور اس کے دروازے بصرہ کی 2 ڈپٹی گورنرز نے 7 اپریل سیاحوں کے لیے کھول دیے ہیں. اور اس میلے کو پانی میں تیرتا کتاب میلہ بھی کہا جا رہا ہے. جہاز پر 77 مختلف قومیت کی تقریباً 350 غیر ملکی سوار ہیں, اور ساتھ ہی بصرہ صوبے کے رضاکاروں اور یونیورسٹی کے طلباء کی ٹیمیں بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ جہاز میں داخلہ اب مفت ہے اور تمام شہریوں کے لیے ہے. بصرہ ایک پورٹ سٹی ہے جو دریائے شط العرب اور خلیج عرب کے کنارے پر واقع ہے. واو, کیا بات ہے, آپ نے بڑی اچھی سی بات بتائی ہے, اور آپ نے ہمیں پانیوں کی سیر کرا دی. اس بحری جہاز کے اندر یہ لائبریری, یہ کتب میلہ اور بہت سارے لوگ جو کتاب سے محبت رکھتے ہیں, تو میں کیوں نہ آپ کو پانی سے خلا میں لے جاؤں ڈائریکٹ ہوا کے اندر. یہ ہمارا فیوریٹ ٹاپک ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ پی ٹی وی کا ایک سینٹر جو ہے ہم خلا میں بھی کھولیں. نہیں, ہم پی ٹی وی میں ناسا کا ایک آفس بنا لیں چھوٹا سا, جسے پتہ چلتا رہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ناسا نے کدھر ابھی اپنے مشنز بھیجے ہوئے ہیں اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں. 6 ماہ کا ایک مشن تھا جو کہ زیادہ ٹائم لگا ہے, لیکن کمپلیٹ ہو گیا ہے, کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے تقریباً. اس کا ڈیوریشن بڑھ گیا فار سم ریزنز. اب وہ ریزنز کیا ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن 6 ماہ کا جو مشن تھا اس میں اب 1 سال سے زیادہ کا ٹائم لگے گا, کیونکہ ظاہر ہے جب خلا میں جاتے ہیں ہمارے خلاباز تو ان کو ایک خاص طرح کی ڈائٹ بھی چاہیے. بہت مشکل ہے, ان کو اسپیسیفک ڈائٹ لینی پڑتی ہے, پھر گریوٹی نہیں ہوتی, وہ اڑتے تیرتے پھر رہے ہوتے ہیں, بڑی عجیب سی سچویشن ہوتی ہے. تو فرینک روبیو نے 21 ستمبر 2022 کو اس سفر کا آغاز کیا تھا, اور شروع میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ 6 منتھ میں وہ اس مشن کو کمپلیٹ کر لیں گے اور 371 ڈیز جو ہے وہ خلا کے اندر گزاریں گے. اور یہ مشن جو ہے یہ 27 ستمبر کو اختتام پذیر ہوگا. یہ انہوں نے سوچا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں. اگر منصوبہ بندی کے مطابق یہ مشن 371 دن کے بعد مکمل ہوا بھی تو یہ عالمی ریکارڈ تصور نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ریکارڈ روسی خلاباز کے پاس آلریڈی موجود ہے. جہانی روسی خلاباز ایلری پولیاکوف, جنہوں نے 1994 اور 95 کے درمیان روس کے جو ہے وہ خلائی اسٹیشن پہ 437 دن مسلسل مدار میں گزارے تھے, اور اب بھی یہ اعزاز ان کے پاس ہے. اگر یہ 6 منتھ میں ہوتا تب بھی یہ ریکارڈ تو بریک نہیں ہونا تھا. اب تو خیر 1 سال سے زیادہ ٹائم لگنے والا ہے. تو وی ہوپ کہ فرینک روبیو جو ہے وہ اپنے سفر کو مکمل کر کے جلدی سے واپس زمین پہ آ جائے, ہمارے پلانٹ پہ واپس آ جائیں گے, ان کا ریکارڈ بھی بن جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خلا کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے, اور جس کے اوپر ہم لوگ بچپن سے سنتے آتے تھے کہ ایک بلیک ہول ہے, لیکن اس کے علاوہ اب دنیا نے ایک اور بلیک ہول نیا دریافت کر لیا ہے. اور اس بلیک ہول کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا بلیک ہول ہے, جو اس وقت آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز پر نظر آ رہا ہے. برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ماہرین فلکیات کے ایک گروپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے پوری کائنات کرۂ ارض جہاں مطلب جو آپ کی سوچ ہے, جو لمٹ ہے, وہاں پر سب سے بڑے بلیک ہول کو انہوں نے دریافت کیا. اور ان کا اندازہ ہے کہ سورج زمین سے 109 گنا بڑا ہے. تاہم اس بات کا اندازہ اس طرح لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو بلیک ہول ہے اس کا حجم قابل برداشت نہیں ہے, کیونکہ یہ سورج سے 30 ارب گنا بڑا ہے. Oh my God. مطلب ایک دفعہ غور سے دوبارہ سے ہم لوگ سنتے ہیں, دوبارہ سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ زمین جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ سورج اس سے 109 گنا بڑا ہے, اور یہ بلیک ہول سورج سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے, اور یہ بلیک ہول سورج سے 30 ارب گنا بڑا ہے. اچھا, جس کو ہم بلیک ہول کہہ رہے ہیں اس کے اندر بھی کوئی چیز موجود ہوگی, اس کے اندر بھی ہو سکتے کوئی پلانٹ ہو, کیا ہو, وہ تو فردر ریسرچز میں ہمیں نئی نئی باتیں پتہ چلیں گی. اور جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سینٹر ناسا کا ادھر بھی بنا لیں, تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس بلیک ہول کے اندر کیا ہے.
اینی ویز زمین پہ واپس آ جائے. آسمانوں کی باتیں بہت ہو گئی, خلا کی, کائنات کی, اور پتہ نہیں بہت بڑی کائنات ہے. اس کائنات کے اندر پتہ نہیں کتنے سیارے ستارے پھر ایکسپلور ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن, اور پھر ہم زندگی کے آثار بھی ان پہ ڈھونڈ رہے ہیں. زمین پہ آلریڈی زندگی کے آثار موجود ہیں, تو خوش باش یہاں پہ زندگی گزاریں جتنے دن بچے ہیں. اور کیا رکھا ہے آسمانوں میں, وہ سائنٹسٹ کے لیے ہوتی ہے وہ والی دنیا. یہاں پہ بڑے پیارے پیارے خوبصورت ہیرے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اصلی ہیروں کی میں بات کر رہی ہوں, اور ایک بہت مہنگا بہت نایاب پنک ہیرا نجم. آپ کو ملا؟ نہیں مجھے نہیں ملا, لیکن وہ فروخت ہوئے بہت زیادہ پیسوں میں. جس نے خریدا ہے وہ لکیسٹ آدمی میں اس کو کہوں گی. $35 ملین فروخت کی توقع کی جا رہی تھی, اور 10.57 کیرٹ کے اس نایاب ہیرے کو نیلامی کے لیے پیش کیا گیا ہے, جو اب تک کے سب سے قیمتی, آپ اس کو پرپل کہہ لیں, پنک کہہ لیں, مجھے تو یہ پنکش سا لگ رہا ہے, اس کے طور پہ فروخت کیا جا رہا ہے. اور اس میں فی کیرٹ تخمینہ جو ہے نیلامی سے پہلے اس کی سب سے زیادہ قیمت ہے, جو جون کے مہینے تک اس کو نیلام کر دیا جائے گا. جون میں کم وقت رہ گئے, تقریباً 3 مہینے ہیں جون تک, تو $35 ملین میں یہ فروخت ہوگا. یہ بڑی لیٹس سی کون اس کو خریدتا ہے $35 ملین پہ. دیکھیں چھوٹو سا ہیرا ہے یہ. اب میں ایک اور چیز بتاتا ہوں, میرے پاس بہت انٹرسٹنگ سی خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے, نہیں ہیرا نہیں, میرے پاس ایک بڑی انٹرسٹنگ سی خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ اس کے بعد نا میں اس پہ آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ سا فیکٹ بھی بتاتا ہوں. خبر یہ ہے کہ 13 سال پہلے ایک کیمرہ گم ہوا تھا, جو کیمرہ مل گیا ہے. اور میں یہ خبر جب میں نے سنی, مجھے پتہ لگا تو اچھا حیران کن پر یہ بات ہے کہ جو اس میں اس وقت تمام تصویریں کھینچی گئی تھیں, جو ویڈیوز تھیں, وہ آج بھی موجود ہیں. اور کولوراڈو میں رافٹنگ کے دوران یہ کیمرہ گر گیا تھا پانی میں. پھر 13 سال بعد ڈیجیٹل کیمرہ کولوراڈو سے کے دریا سے ملا ہے یہ کیمرہ, اور کچرے کے ڈھیر سے اس کو ملا ہے, لیکن اس کے اندر تمام تصویریں ابھی تک موجود ہیں. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جہاں پر یہ پرزرو کرنے کی بات ہے, چلو یہ تو کیمرہ گرا اور عرصے بعد جا کر ملا, واٹر پروف ہوگا اور مل گیا, چلیں یہ اچھی بات ہے. اس طرح کی پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہماری گم ہوتی ہیں. ہمارے تو ہر گھر کی یہ کہانی ہے, کوئی نہ کوئی چیز گم ہوئی 15 سال بعد ملتی ہے. ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں اس کے لیے, دوپٹے کو گرا لگا دے چیز مل جائے گی, کچھ پڑھ کے پھونک دے چیز مل جائے گی. اور کیا گوروں کے ہاں یہ چیز ہوتی ہوگی کہ ہماری اماں کے جہیز کے برتن 30 35 40 45 سال پرانے کے آج جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. دیکھیں گوروں میں اور چیزیں بڑی ہوتی ہیں نا, ان کی میتھس ہم سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. لائک ان کے جہازوں میں 13 نمبر کی سیٹ نہیں ہوتی, ان کے ہوٹلز میں 13 نمبر کا کمرہ نہیں ہوتا, وہ 13 کو منحوس نمبر سمجھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی. بلی گزر جائے تو راستہ کاٹ دینا, یہ ہمارے یہاں کامن ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کے ہاں بھی کالی بلی اگر راستہ کاٹے تو کیا ہوتا ہے. تو میتھس جو ہے وہ ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں. اچھا یہ جو اماں کے جہیز کے برتن ٹوٹنے والی بات ہے, مجھے لگتا ہے یہ گورے میں سے جہیز دیتے نہیں ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ ادھر جہیز کا اگر ہوں گے بھی تو ظاہر اپنی چیزوں سے محبت وہ بھی کرتے ہوں گے نا. اور اماں اس لیے ٹچی ہوتی ہیں کہ اماں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے اماں ابا نے بڑی مشکل سے پیسے جوڑ کے وہ سامان خریدا ہے. یہ بھی بات ہوتی ہے. ویل ہم لوگ یہاں پر شامل کرتے ہیں ایک بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے ہم لوگ بات کریں گے پیرنٹنگ کے حوالے سے, اور ہمیں ایک بہت ہی اچھی شخصیت جوائن کر رہے ہیں جن سے ہم آپ کی پہلے بھی ملاقات کروا چکے ہیں. ایک بریک, صبح پاکستان کے ساتھ رہیں. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. میں ہوں ہادیہ ہاشمی. اس رمضان المبارک رہیں ہمارے ساتھ رمضان پاکستان میں. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان.
ویلکم بیک. ہمارا بہت ہی خوبصورت ٹاپک جس پہ اکثر بات کرتے ہیں, تو رمضان المبارک میں ہم اس ٹاپک کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں. ہر گھر میں بچے موجود ہوتے ہیں, بچوں کی تعلیم, پھر ان کی تربیت, ان کو اچھا ماحول دینا. ایگزیکٹلی, تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کچھ ایسی ٹپس شیئر کریں جس سے آپ کے گھر کا ماحول بچوں کے لیے سازگار بن سکے. اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ نہ ہو, اگر آپ کا بچہ سٹریسڈ ہے تو اس کا سٹریس کم ہو, اگر ماں باپ کے ساتھ دوستی نہیں ہے تو وہ دوستی کا رشتہ قائم ہو سکے, اگر بہن بھائیوں سے جیلسی ہے اس کو ختم کیا جا سکے, اور اگر بچہ بہت زیادہ اسکرین ٹائم مانگتا ہے, اگر اس کو گیمز کھیلنے کا بہت زیادہ شوق ہے, تو پھر آپ نے بچے کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اس کو کتنا وقت دینا ہے, یہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ بھی کچھ نہ کچھ ٹپس اپنے ایکسپرٹس کے ذریعے آپ تک پہنچائی جا سکے. اس کے علاوہ بچوں کی مثبت سوچ, ان کی ذہنی اور جسمانی تربیت, ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں, کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اس میں کیا کیا شامل ہونا چاہیے. بچوں کو ورزش کے مواقع ملے, کھیل کود کے مواقع ملے, بچوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے, معاشرے کو کس انداز سے دیکھنا ہے, کس سے کیا بات اڈاپٹ کرنی ہے, کون سی بات کو اڈاپٹ نہیں کرنا, کون سی چیز سے منہ موڑنا ہے, کون سی چیز ہے جس کو اپنانا ہے, یہ سب کچھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھ سکیں. اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں ماہر تعلیم محترمہ بشرا جمال صاحبہ. السلام علیکم میم. گڈ مارننگ, تھینک یو فار کمنگ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو فار انوائٹنگ. میم, اچھے بچے ہوتے ہیں, برے بچے ہوتے ہیں, اچھے والدین ہوتے ہیں, برے والدین ہوتے ہیں, یا اچھا ماحول ہوتا ہے, برا ماحول ہوتا ہے؟ ایکچولی سب سے پہلے تو پیرنٹنگ کی کوئی ریسیپی نہیں ہوتی. ہاں ڈیفینیٹلی. اور آپ کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ ایک طریقہ اڈاپٹ کریں, میں اڈاپٹ کر رہی ہوں, مگر کسی اور پیرنٹ کے لیے وہ ورک ہی نہ کرے. سو ہر پیرنٹ کے لیے ایک الگ وہ ہوتا ہے, مگر کچھ سوسائٹی کی بیسک نارمز ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ لڑکے روتے نہیں ہیں, اور لڑکیوں کو کہتے ہیں برداشت کرو. ٹھیک ہے, ہمیں اپنا ایک پیراڈائمک شفٹ کی ضرورت ہے اس وقت. ہمیں اسٹرانگر ویمن اور کمپیشنیٹ مین ریز کرنے ہیں. کیا یہ لڑکوں کے نہ رونے والی بات ٹھیک ہے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں؟ نہیں, کیوں نہیں روتے, رونا چاہیے, رونا چاہیے, ان کو ایکسپریس کرنا چاہیے. ہم بچوں کو محسوس کرنا نہیں لڑکوں کو سکھاتے, ہم انہیں کہتے ہیں اپنا دبا کے رکھو, اور بچیوں کو اتنا سینسیٹیو بنا دیتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں بات بات پہ رو لو, کوئی بات نہیں, لڑکیاں روتی ہیں. پروٹیکٹنگ دی گرلز. اور پھر آپ لوگ فوری طور پہ شادی کے بعد بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچیاں بالکل ایموشنلی ہونا چھوڑ ہی دیں. ٹھیک ہے, بالکل. پہلے ان کو اتنا حساس بناتے ہیں, اور پھر شادی کے بعد بالکل ہم ان کو شفٹ کرنے کی وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو آپ نے بولنا نہیں ہے, برداشت کریں. وی ڈونٹ ٹیل دیم کہ کیا چیز برداشت کرنی اور کیا چیز برداشت نہیں کرنی. جو بچوں کی جو ہوتی ہے نا عزت, بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, چاہے وہ بوائے ہو یا گرل ہو. تو وہ بچپن سے ان کو ایسے ٹرین کرنا چاہیے. اس کو ٹرین کرنے سے پہلے ماں باپ کو ایک رول ماڈل بھی بننا پڑتا ہے. اگر ماں باپ خود ہر وقت بحث میں مبتلا رہیں گے تو بچے ڈیفینیٹلی جو ہیں وہی چیز اڈاپٹ کریں گے. جس طرح چھوٹا بچہ تب روتا ہے جب ماں اس کی نروس ہوتی ہے. اگر ماں کو جلدی ہو نا کہیں جانے کی, وہ بچے کو سلانے کی کوشش کرے, بچہ سوتا نہیں ہے. سو اف دا مدر از نروس دا چائلڈ از فسی. یہ سیم چیز جاتی ہے جب آپ بچوں کو ریز کرتے ہیں. آپ نے بچوں کو ایک تو ایکویٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ دنیا کی ہسٹری اٹھائیں تو سب سے زیادہ کمپیشنیٹ انسان یا مرد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ تو دوسروں کی درد بھی محسوس کرتے تھے, اور وہ ہی واز مطلب کمپلیٹ مین تھے وہ. اچھا, میرا یہیں پر ایک سوال ہے, کیا انسان اپنے آپ کو ایسا بنا سکتے ہے کہ کسی دوسرے کا درد محسوس ہو؟ بنا سکتا ہے اگر آپ ریشنلائز کریں چیز کو. اگر فار ایگزامپل آپ تکلیف میں ہیں اور میں اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہتی ہوں, تو مجھے اپنے آپ کو آپ کے شوز میں رکھ کے جانا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے ایکسپیرینسز آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں یا نہیں. ایک بڑی چھوٹی سی اگزامپل ہے, ہر انسان کی زندگی میں ایسا ہوگا, کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی, مجھے رونا نہیں آتا تھا, دکھ ہوتا تھا, نہیں آتا تھا. میں نے لاسٹ مائی فادر, تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ اب کسی کے والدین کی ڈیتھ ہوتی ہے, انتقال ہوتا ہے, تو مجھے شاید وہ درد اس طرح محسوس ہوتا ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے نا, جس پر گزرتی ہے وہ جانتا ہے. مگر اس میں بہت انٹرسٹنگ بات ہے, آپ نے یہ بات کی تو مجھے اس میں خیال آیا کہ میرا ریاکشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. پہلے میں بہت زیادہ حساس تھی ان معاملوں میں, کہیں جاتی تھی تو بہت روتی تھی کسی کی بھی ڈیتھ پہ. جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو میں اس ملک میں نہیں تھی, میں باہر تھی اس وقت, اور میرے بغیر سب کچھ ہو بھی گیا. تو اس کے بعد سے میں نے کہا اگر ابو چلے گئے تو کوئی بھی جا سکتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں, سو یہ ٹوٹل ڈفرینٹ ریاکشن ہے.
آپ کا ریئیکشن یہ ہے کہ آپ نے زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیا, میرا ریئیکشن ہے کہ میں نے بلاک کر دیا. سملرلی اگر آپ پیرنٹنگ پہ جائیں یا چھوٹے بچوں پہ جائیں, ہر انسیڈنٹ کا ریئیکشن ہر بچے پہ فرق ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی جو اس طرح زلزلہ آیا ہے تو اس میں ہم نے وہ بہت ہمارے لیے ایک ٹیچبل مومنٹ تھا ایز اے پیرنٹ, کہ ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ ہاؤ ٹو بی سیف. ضروری نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکل کے آپ سیف ہو جائیں گے, گھر کے اندر بھی بہت چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. تو وہ ایک ٹیچبل مومنٹ تھا کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ دعا پڑھنی ہے, ڈرانے کے بجائے سکھائیں بچوں. ہاں, تھوڑا ان کو ٹیچ کرنا پڑے گا. اور ہماری ایک بڑی عجیب سی اپروچ ہے. ویسے تو ہم ایک بہت اگر ہم اپنے کلچر کو, اپنے ریلیجن کو پڑھیں تو بہت سی چیزیں ہم اس میں سے پازیٹیولی نکال سکتے ہیں, مگر پھر ہم اس کو اپنے حساب سے یوز کرتے ہیں نا, کہ کیا یوز کرنا ہے اور کیا یوز نہیں کرنا. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بیٹیوں کو الگ طرح سے پالیں, بیٹوں کو الگ طرح سے پالیں. اولاد سمجھ کے کیوں نہیں پالتے؟ وہ ہماری اولاد ہے, اور اولاد کو ہم نے ایک ہی ویلیوز دینی ہے, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. اب بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹے نہیں ہوتے, بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹیاں نہیں ہوتی. تو بعد میں مطلب لائف میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. اکثر میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی لڑکوں اور لڑکیوں کی الگ کلاسز کیوں نہیں ہوتی. تو میں نے کہا اللہ میاں نے کو ایڈ ورلڈ بنائی ہے نا, اللہ میاں نے مرد بھی بنائے عورت بھی بنائے, اور ساتھ ایک رولز بھی دیے ہیں ہمیں, ہاؤ ٹو بیہیو, ہاؤ ٹو انٹریکٹ. سو بچوں کو ایک اس طرح کی تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے پاس اپرچونٹی ہو اس میں آپ کے حقوق و فرائض کیا ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک پیرنٹنگ سٹائل ہم لوگ آج سے پہلے دیکھتے تھے اپنے 90s کے دور میں کہ ماں باپ بچوں کو ڈرا کر رکھتے تھے, یا ڈرا کے بھی چلیں یہ لفظ ذرا غلط ہوگا, چیک اینڈ بیلنس اتنا زیادہ وہ رکھتے تھے کہ بچے عزت و احترام میں ماں باپ کے ساتھ اپنا تعلق دوستی والا نہیں بنا سکتے تھے. آج کے دور میں بالکل اپوزٹ ہو گیا ہے, بچوں کے ساتھ اتنی زیادہ دوستی ہو گئی ہے کہ شاید کہیں عزت و احترام بھی کمپرومائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے. سو یہ پرفیکٹ جو تھن لائن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے, آپ نے 90s کی بات کی, میں آپ کو ایک ڈیکیڈ پیچھے لے جاؤں گی کیونکہ ہمارا بچپن تب تھا. 80s میں عزت و احترام تھا اور بہت سی چیزیں ہم نہیں کہہ پاتے تھے. 90s میں بہتر ہوا تھوڑا اس طرح کہ ہم نے سننا شروع کر دیا, پیرنٹس نے بچوں کو سننا شروع کر دیا. ایز وی موو ان ٹو دا نیو سینچری اینڈ نیو ایرا, اس میں ہم نے وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. ہم نے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے چکر میں ٹیکنالوجی نے ڈسٹینس بڑھا دی ہے, ہم نے اپنی ویلیوز کھو دی ہیں. اب آپ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہر کمرے میں اگر ٹی وی ہے تو ہم ایک ہی پروگرام شاید 2 الگ کمروں میں 3 الگ کمروں میں ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھیں گے. جب ہم چھوٹے تھے تو پی ٹی وی ایک چینل آتا تھا, اور ایک ٹی وی ہوتا تھا گھر میں, ایک ٹی وی ہوتا تھا, اس میں 5 بجے کارٹون آتا تھا, 9 بجے نیوز آتا تھا, 3 بجے قاری سید صداقت علی تلاوت کرتے تھے, اور 7 بجے کے وقت 7 بجے انگلش نیوز آتی تھی اور شائستہ زید وہ نیوز پڑھتی تھی. اور وہ بڑا ہمارے لیے کمپلسری تھا کہ ہم 9 بجے کی نیوز بھی سنیں اور 7 بجے کی نیوز بھی سنیں. والد صاحب ساتھ بیٹھ کے سنتے تھے. اگر والد صاحب یا والدہ صاحبہ بچوں کو ٹائم تھوڑا دیں اور کچھ ایسی چیزیں جو اب وہ بچوں کو منع کرنا چاہتے ہیں وہ خود بھی نہ کریں. ٹھیک, ایک وہ کہتے ہیں نا کہ لیڈنگ بائی ایگزامپل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایگزامپل بننا چاہیے. اچھا, ایک کامن بیہیویئر بچوں کا ڈیبیٹ کرنا, کوشچن کرنا ہر چیز پہ. اب اس کو برا بھی سمجھا جا سکتا ہے, اچھا بھی سم ٹائمز کہا جاتا ہے بچہ بدتمیز ہے, بہت سوال کرتا ہے, بہت بولتا ہے, یہ بحث کرتا ہے. سم ٹائمز بحث کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ ذہین ہے, وہ سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان میں سے بہتر بیہیویئر کیا ہے؟ بچوں کو کس چیز پہ ٹرین کریں کہ بحث کرو یا نہ کرو, سوال کرو یا نہ کرو؟ بچوں کو سچویشنلی تھوڑا سا سینسٹیوٹی دینے کی ضرورت ہے کہ کس وقت پہ آپ نے بولنا ہے, اور آپ ماں باپ کی کس اشارے پہ یا کس چیز پہ رک بھی جانا ہے. ایسے گھور کے دیکھیں تو آپ ضروری نہیں گھور کے بھی دیکھیں. کئی دفعہ آپ کوائٹ بھی ہو جائیں تو بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اس پہ فردر بات نہیں کرنی. اور عزت اپنی جگہ ہے, مگر اوپینین ضرور فارورڈ کرنا چاہیے. اگر ہم بچوں کو بات کرنے سے منع کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو پیچھے لے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بہت چیز پہ آپ کا ذہن ہو, بچے کا ذہن ہو کہ میں نے اس طرح کرنا ہے, مگر جب وہ سوال کرے اور آپ کا جواب ان کو اتنا پسند آئے کہ ان کا نظریہ چینج ہو جائے, اور وہ بچہ ایک چیز سن کے آئے کہ جی اچھا جی یہ پاکستانی کلچر میں یہ چیز بڑی خراب ہے, مگر جب وہ بچہ اپنے ماں باپ سے بات کرے, سوال کرے, اور جو وہ جواب دیں تو اس کی کلیئرٹی آ جائے اس کو. جب تک وہ سوال نہیں کرے گا, جب تک وہ اپنی کنفیوژن آپ کو بتائے گا نہیں,
تو آپ اسے کلیئر کیسے کریں گے؟ بالکل. سو ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ماں باپ کو بچوں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. ٹائم سب سے بڑی ہماری اس وقت پرابلم ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے, وقت میں برکت نہیں رہی. یہ ایک بڑا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ وقت میں برکت کیونکہ ہم نہیں اٹھتے ہی لیٹ ہیں, ہم دن کا آدھا حصہ ضائع کر دیتے ہیں, تو برکت کیسے ہوگی؟ آپ کی بات صحیح ہے. ہمارا تو ہم لوگ کا تو دن جب سٹارٹ ہوتا ہے تو صبح 7:30 بجے ہم دفتر میں ہوتے ہیں. تو ایک میری کزن ہے جو مجھے 11 بجے میسج کرتی ہیں گڈ مارننگ کا, تو میرا دل کرتا ہے میں رو پڑوں. 11 بجے مجھے تو 3 بجے بھی آتے ہیں, مجھے تو دن کو 3 بجے بھی رو آتے پڑوں ہیں. کہ یار میری دوپہر ہو گئی ہے, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر ایک کی پھر ہو سکتا ہے کہ ان کا رات بہت دیر سے ہوتی ہو, ان کی شام کی مصروفیات ہوں, تو ججمنٹ نہیں دینی چاہیے. ایک تو ہر ایک کی اپنی سچویشن ہوتی ہے, ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے, اور اس کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. جو آپ کے پروفیشن کے چیلنجز ہیں وہ میرے پروفیشن کے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن ہم ایک رائے ضرور قائم, شاید ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں اگر ہم ایز پرسن سامنے والے کو جج نہیں بھی کر رہے, اس کی روٹین, اس کی لائف سٹائل, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا پہننا اوڑھنا, ان چیزوں کے بارے میں ایک نہ ایک اوپینین ہم ضرور قائم کرتے ہیں. یور بزنس از مائی بزنس, یہ ہمارا وہ ہے. Exactly. بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ اچھی پیاری لگ رہی ہیں, ہم کہیں گے نیلا رنگ بہت کچھ اتنا نہیں لگ رہا. تو جب بچے آپ کو دیکھیں گے یہی اوپینین دیتے ہوئے, تو آٹومیٹکلی بچے آپ ہی کو. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا اس طرح کمپلیمنٹ کرنے والی, ہمارے کمپلیمنٹ کس قسم کے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. لوگ کمپلیمنٹ کرتے ہیں لیکن کیسے کرتے ہیں. آج اگر میں نے یہ رنگ پہنا ہوا ہے نا, تو کوئی مجھے آ کے یہ نہیں بولے گا کہ یہ کلر اچھا لگ رہا ہے یا یہ کلر اچھا نہیں لگ رہا. وہ آ کے یہ بولیں گے آپ نے جو لاسٹ ٹائم پہنا تھا نا آج سے 3 دن پہلے, تب بہت پیارے لگ رہے تھے. حالانکہ اس دن کسی نے نہیں آ کے بولا ہوگا, ٹھیک ہے, اس بندے نے بھی. ہمارے تو خواتین کا تو ایک وزن کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, تو کوئی کتنا اچھا بھی تیار ہوا نا, 5 kg بڑھ جائے تو آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, 5 kg کم ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے بڑے کمزور ہو گئے, بیٹا آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں, تھوڑا سا بیٹا وزن کم کر لیں. یہ تو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں. اچھا چلیں, یہ جو یہ ہم لوگ نے بنایا ہوا ہے باڈی شیمنگ یا اس قسم کے کسی کے کریکٹر کے اوپر بات کرنا, یہ جو ہم بات ہی کرتے ہیں, اور اکثر یہ ہم اپنے گھر کے اندر ماحول ایکسپیرینس کرتے ہیں. کس طرح ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ بچے اسکول سے جب آتے ہیں, آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیوشن کے لیے جا رہے ہیں, یا بچے گھوم پھر رہے ہیں, اپنے کمروں سے نکل رہے ہیں, اماں جی بیٹھی ہوں گی چھوٹی خالہ کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو کسی کی برائی ہو رہی ہوگی. اچھا, ابا جی بیٹھے ہوں گے اپنے کسی دوست کے ساتھ, تو کسی اور کی برائی کر رہے ہوں گے. یہ ماحول ہوتا ہے, یہ اس بچے کے لیے تو پھر ایک نارمل ہے نا, کیونکہ بچہ تو جب اسکول میں جائے گا وہ ٹیچر کو کسی اور کے بارے میں بات کرتا ہوا دیکھے گا. دیکھیں, ایک اساتذہ کے, کیونکہ میرا پروفیشن ایسا ہے, تو میں ہمیشہ یہ پیرنٹس کو بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب اساتذہ کے بارے میں بات کریں آپ گھر میں, تو آپ احترام سے بات کریں, تاکہ آپ کے بچے وہ احترام محسوس کریں. جب آپ ان کو یہ اگر احساس دلائیں گے کہ بھئی ہم فیسیں نہیں دے رہے, تو ٹیچرز نے پڑھانا ہے. اٹس ناٹ اونلی دیٹ, جو آپ کا ڈیڈیکیشن ہے, جو بیسٹ ٹائم آف دا ڈے ہے, آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ لگاتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو, ہمارے اساتذہ کو, ابھی ہمارا بڑا کچھ 10 دن ہوئے ہمارا اتفاق ہوا کہ ریکٹر نسٹ یونیورسٹی نے ہمارے اسکول کا وزٹ کیا, ہمارا ایک ایونٹ تھا, تو انہوں نے اس میں ایک بڑی اچھی بات کی جو کہ میں یہاں پر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ تعلیم تو ضروری ہے مگر تربیت بہت ضروری ہے. اور ہم اپنے انسٹیٹیوشن میں, نسٹ انسٹیٹیوشن میں, ہم چاہتے ہیں کہ تربیت پہ بہت فوکس کیا جائے, کیونکہ ہمارا اسکول نسٹ سے افیلیٹڈ ہے, اٹس پارٹ آف نسٹ. تو وہاں پر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم صبح کے وقت, میرا فیوریٹ ٹائم ہے مارننگ, جب بچے آ رہے ہوتے ہیں تو میں گیٹ پہ ہوتی ہوں روز, اور میں ان کو گڈ مارننگ کہتی ہوں یا السلام علیکم کہتی ہوں. اور جب اگر نہ کہوں, کچھ بچے رک کے انتظار کرتے ہیں کہ یہ بولیں گی کہ نہیں بولیں گی, اور کچھ خود کہہ دیتے ہیں, کچھ ہاتھ میں لاتے ہیں. تو یہ جو صبح ہماری ایک صبح بہت پیاری ہو جاتی ہے, بڑی پیاری ہو جاتی ہے. مگر ہم پھر جب بچے جو لیٹ آتے ہیں ان کو روک بھی لیتے ہیں, وہ ایک الگ, بیکاز ہم نے ان کو ایک کامیاب سٹیزن بنانا ہے اس ملک کا. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری جنریشن کی ذمہ داری ہے کہ اگلی جنریشن کو تیار کریں. صحیح. اچھا, بچوں کی کچھ ایسے مسائل جن کا تعلق اپیرنس سے ہوتا ہے,
چاہے کسی بچی کا خاص طور پہ اگر رنگ سانولا ہے تو مائیں بچپن سے ان کے ذہن میں یہ ڈالنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ کریمیں لگاؤ تاکہ تمہارا رنگ صاف ہو. تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو اس لیے انکریج کیا جاتا ہے کہ تمہارے رشتے اچھے آئیں گے. اگر کوئی بچہ ہے اس کا وزن بڑھ گیا, جیسے بھی بات ہو رہی تھی, اس کو کہا جاتا ہے تمہارا وزن بہت زیادہ ہے. اب پیرنٹس ایک ڈسیبلٹی ہے, آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. وزن زیادہ ہے, کم ہے, رنگ گورا ہے, کالا ہے, آنکھیں چھوٹی ہیں, بڑی ہیں, آپ کو اسی کے ساتھ سروائیو کرنا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے پیرنٹس کی طرف سے اگر کرٹیسزم شروع ہو جائے یا ٹیچرز کی طرف سے, تو دوست, رشتہ دار, باہر کے لوگ, وہ تو ظاہر زیادہ بچے کا مورال ڈاؤن کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں سب سے پیارا ورڈ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہم بچے کو کہتے ہیں موٹو ادھر آؤ. ہاں, وہیں سے پرابلم شروع ہوتی ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے کسی اور چیز پہ ہونا چاہیے. یہ تو ایک ظاہری چیزیں ہیں نا. ایک جو انر بیوٹی ہے اس پہ بات کرنی چاہیے, روحانیت پہ بات کریں بچوں سے ایسی چیز. بیٹا آپ کا دن کیسا گزرا, جاؤ جا کے منہ دھو, بہت کالے لگ رہے ہو, اس طرح کی بات کرنے کے بجائے آپ بچوں سے پوچھیں آپ نے آج کیا سیکھا. یہ زیادہ ضروری ہے. ہم بجائے اس کے کہ ہم فزیکل چیز پہ فوکس کریں, ہمارا فوکس اگر ہو بچوں کی تربیت پہ اور ہم ان چیزوں پہ بات نہ کریں. جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر خالہ اور امی بیٹھ کے کسی رشتہ دار کی برائیاں کر رہے ہیں تو وہ آپ آٹومیٹکلی ٹرین کر رہے ہیں. اب کتنی ہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے امی ابو آپ کو سکھاتے نہیں ہیں, مگر ود ایج آپ اس کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی عکس ہوتے ہیں, اچھی کو بھی اور بری کو بھی. اور کوئی دفعہ مجھے یاد ہے کہ میرا بیٹا چھوٹا تھا تو وہ سیب کھاتا تھا تو اس کے اندر کی ڈنڈی بھی کھا جاتا تھا. تو میں نے کہا آپ ڈنڈی کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے نانا کھاتے ہیں. تو وہ I mean it was just like something very small, but بچے پک کرتے ہیں چیزیں. اسی طرح اگر کسی بچے کے پاس ایک ایسی ایگزامپل ہے جو کہ ابیوسو فادر ہے تو وہ آٹومیٹکلی ایزیوم کریں گے کہ اٹس اوکے, اور اگر اٹس نارمل. اور وہ اکثر ہمارے اس طرح کے ایڈز بھی آتے ہیں جو بہت سے ہماری آرگنائزیشنز ہیں, ہیں ہمارے ملک میں جو ان چیزوں پہ کام کر رہی ہیں, پیرنٹنگ پہ کام کر رہی ہیں. اور پیرنٹنگ از اے لائف لانگ تھنگ. ایون وی آر مچ اولڈر بٹ ہمارے مدرز, ماشاء اللہ مائی مدر, شی آلویز ٹیچز می سم تھنگ نیو ایوری ڈے. تو یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. دا ڈیز یو اسٹاپ لرننگ یو ول بی ڈیڈ. Perfect. And we don't want that. Thank you so much ma'am for coming. بہت اچھا لگا بات کر کے. Thank you so much. Thank you for joining. اور ہم لوگوں نے جہاں پر بہت کچھ سیکھا بچوں کے حوالے سے, وہیں پر رمضان المبارک میں ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگ کریکٹر کیسے اپنا بہتر بنا سکتے ہیں, اور اس میں ایک بہت اہم اسپیکٹ ہے عفو درگزر کا, معاف کرنے کا. اور پھر معافی کے طلبگار جب ہم بھی خدا سے ہوتے ہیں تو معافی کا طلبگار ہم نے کیسے ہونا ہے اور کسی کو معاف کیسے کرنا ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس نیوز بریک کے بعد. صبح پاکستان کے ساتھ رہیں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا تاریخی اقدام, عوام کے لیے مفت آٹے اور سستے پیٹرول کی سہولت کا اعلان. رمضان المبارک کے دوران مستحق افراد کو مفت آٹے کی فراہمی. کم آمدنی والے خاندان ماہ مبارک کے دوران 10 کلو آٹے کے 3 تھیلے مفت حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ موٹر سائیکل رکشہ اور چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے 100 روپے فی لیٹر کی رعایت نافذ العمل ہوگی. میں ہوں فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں سارا بھٹی. ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کے لیے پی ٹی وی نیوز پر ٹرانسمیشن رمضان پاکستان میں. اس ٹرانسمیشن میں آپ کی ملاقات کرائیں گے معروف مذہبی اسکالرز سے, ممتاز شخصیات سے کرائیں گے جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں کامیابی حاصل کی. میں نے پاکستان کی خواتین کو ایک ایسا پروگرام دینا ہے کہ جو اپنے خود مختار اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. جل کے بیٹھیں تو بہت سارے رستے آتے ہیں. اس وقت جو ہے ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمیں سب سے زیادہ کام کرنا چاہیے. رمضان میں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے, وہ تو خیر ویسے بھی پڑھنا چاہیے. اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے طبی مشورے, ہیلتھ اینڈ فٹنس ٹپس اینڈ لاٹس مور. لیکن سب سے مزے کی بات, ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لائیو کوکنگ میں نت نئے پکوان جو آپ سحری اور افطاری دونوں میں بنا سکیں. ماہ سیام میں
آپ نے رہنا ہے PTV نیوز کے ساتھ رمضان پاکستان میں۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں ہوں احمد رضا قادری، اس ماہ رمضان میں رہیں ہمارے ساتھ رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ The Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. سینٹ میں سپریم کورٹ قواعد اور طریقہ کار سے متعلق بل کثرت رائے سے منظور، بل کے حق میں 60 اور مخالفت میں 19 ووٹ آئے۔ قومی اسمبلی پہلے ہی اس بل کی منظوری دے چکی ہے۔ سینٹ میں وکلاء کی فلاح اور تحفظ کا بل بھی منظور۔ سپریم کورٹ کے قواعد اور طریقہ کار سے متعلق بل اعلیٰ عدلیہ کی مزید مضبوطی کا باعث بنے گا۔ بل سے آرٹیکل 184(3) کے عمل کو شفاف اور جامع بنانے میں مدد ملے گی۔ بل انصاف کی فراہمی میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت۔ سپریم کورٹ کے قواعد اور طریقہ کار سے متعلق بل کی پارلیمنٹ سے منظوری پر مبارکباد۔ وزیر اعظم کو اتحادیوں کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی ریفرنس واپس لینے کی ایڈوائز صدر مملکت کو بھجوا دی۔ ریفرنس بے بنیاد اور سیاسی وجوہات پر دائر ہوا۔ آئین اور قانون کی راہ پر چلنے والے ایک منصف مزاج جج کے خلاف عمران نیازی کی انتقامی کارروائی تھی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ تمام اداروں کو آئین کی حدود میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہوں گی۔ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر ملکی مفاد کے بارے میں سوچیں۔ معاملات حل کرنے کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ عمران نیازی نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا۔ ان کا ایجنڈا افراتفری اور انتشار پھیلانا تھا۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کراچی کے شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ایک دن میں حل۔ سحر و افطار میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اس عمل کی مسلسل نگرانی کی جائے اور کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ محمد شہباز شریف۔ ملکی تاریخ کے پہلے سرٹیفائیڈ آئین شکن کے منہ سے آئین جیسی مقدس شے کا نام لینا گھناؤنا مذاق ہے۔ نئے سہولتکاروں کی مدد سے تیار کی گئی سازش پکڑی گئی۔ ملک، ریاست اور ادارے تم جیسے دہشت گرد اور فتنے کے حکم پر نہیں چل سکتے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا عمران خان کے بیان پر رد عمل۔ کورونا کے مزید 98 کیسز سامنے آ گئے۔ لاہور میں 22، پشاور میں 2 اور اسلام آباد میں 14 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ ایک شخص جان کی بازی ہار گیا، 22 کی حالت نازک۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 4639 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.11% ریکارڈ۔
ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری. اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر جبکہ سندھ کے علاقوں جیکب آباد اور کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش. سلسلہ کل بھی جاری رہے گا. پاکستان خود مختار ریاست ہے. مسائل کے حل اور دو طرفہ معاملات پر تعاون کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان جمہوریت، انسانی حقوق اور مذہبی آزادیوں سمیت تمام شعبوں میں شراکت داری قائم رہے. پاکستان بھارت تعلقات میں بہتری کے خواہاں ہیں. نائب ترجمان محکمہ خارجہ ودان پٹیل کی میڈیا بریفنگ. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد. نیو یارک گرینڈ جیوری نے فرد جرم انتخابی گوشواروں میں اداکارہ کو دی جانے والی رقم چھپانے کے الزام میں عائد کی. عدالتی فیصلے کے خلاف سابق صدر کے حامیوں کا شدید احتجاج. مینہٹن میں مظاہرہ. بھارتی پنجاب میں پولیس کا سکھوں کے خلاف کریک ڈاؤن. مودی حکومت نے ہمیں دھوکہ دیا. کئی ساتھیوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا. پوری دنیا میں مقیم سکھ برادری کو متحد ہونا ہوگا. وارث پنجاب دے تنظیم کے سربراہ امرت پال سنگھ. بھارتی شہر اندور میں مندر کی چھت گرنے سے 35 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے. ایک شخص تاحال لاپتہ. مندر کی بالائی منزل پر پجاریوں کی بڑی تعداد کے باعث چھت بیٹھ گئی. حادثے کی تحقیقات جاری. اور ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم کی شرکت کے حوالے سے بات چیت جاری. تجویز دی گئی ہے کہ بھارت کے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے جائیں جبکہ باقی میچز پاکستان میں ہوں. پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی کی میڈیا سے گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ میں ہوں ضیاء آفتاب. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا تاریخی اقدام. عوام کے لیے مفت آٹے اور سستے پیٹرول کی سہولت کا اعلان. رمضان المبارک کے دوران مستحق افراد کو مفت آٹے کی فراہمی. کم آمدنی والے خاندان ماہ مبارک کے دوران 10 کلو آٹے کے 3 تھیلے مفت حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ موٹر سائیکل رکشہ اور چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے 100 روپے فی لیٹر کی رعایت نافذ العمل ہوگی. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. ماہ سیام کی آمد ہے.
मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सारा भट्टी। हम और आप इकट्ठे होंगे रमजानुल मुबारक की बरकत समेटने के लिए पीटीवी न्यूज़ पर ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान में। इस ट्रांसमिशन में आपकी मुलाकात कराएंगे मारूफ मजहबी स्कॉलर्स से, मुमताज़ शख्सियात से कराएंगे जिन्होंने अपने अपने शोबे में कामयाबी हासिल की है। और हम आपके साथ शेयर करेंगे तिब्बी मशवरे, हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स एंड लॉट्स मोर। लेकिन सबसे मजे की बात, हम आपके साथ शेयर करेंगे लाइव कुकिंग में नित नए पकवान जो आप सहरी और अफ्तारी दोनों में बना सकें। माह सयाम में आपने रहना है पीटीवी न्यूज़ के साथ रमज़ान पाकिस्तान में। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। ऐ खुदा ऐ रहीम ऐ रहमान, मैं तेरी किबरियाई के कुर्बान, जिंदगी तेरी कायनात तेरी वहदहू ला शरीक ज़ात तेरी। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मुहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मुहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। फिर उसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। सबसे पहले वो चिरागे मोहब्बत जो रोज़े अज़ल खलवते ला मकाम में जलाया गया। वो चिरागे मोहब्बत जो रोज़े अज़ल खलवते ला मकाम में जलाया गया। नूर से उसके आखिर जहाँ का जहाँ ज़र्रे ज़र्रे का दिल जगमगाया गया।
سب سے پہلے وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا سب سے پہلے حشر کا غم مجھے کس لیے ہو کرم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو کرم حشر کا غم مجھے کس لیے ہو کرم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی اور جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے سید علی شان بخاری صاحب. بہت خوبصورت کلام کا انتخاب کیا آج انہوں نے, اور آج رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نہایت اہم ہے. ہم زندگی میں معافی مانگنا سیکھتے ہیں نہ معاف کرنا سیکھتے ہیں, لیکن اللہ سے معافی کے طلبگار ہمیشہ رہتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہم چاہتے ہیں کہ اوپر والا ہمیں معاف کرے, لیکن ہم اتنا بڑا دل نہیں رکھتے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو معاف کر سکیں, دوسروں کے لیے انتقام کے جذبات اپنے اندر پیدا نہ کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا. اس سے بڑی اگزامپل ہمارے سامنے اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول پاک کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے دوسروں کو معاف کرنا ہے, کبھی بھی انتقام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی, اور اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو ہم ادنا سے انسان ہیں, ہماری کیا مجال کہ ہم کسی کو معاف نہ کریں, لیکن کسی سے معافی مانگیں کیسے, اپنے لیے کیسے معافی مانگنی ہے اور پھر دوسروں کو معاف کیسے کرنا ہے. دوسروں کی غلطیوں کو بھول کر آگے بڑھنا کس کو کہتے ہیں, بڑا دل کر کے کسی کو گلے لگا لینا کس کو کہتے ہیں, اس سب کے لیے تعلیمات موجود ہیں, لیکن دلوں میں گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ محبت سے رہنا ہے, امن سے رہنا ہے, دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا ہے اور دوسروں کے لیے خیر کا باعث بننا ہے. تو معافی مانگنا آج کا ہمارا ٹاپک ہے. یہ جذبہ ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ اکثر ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بدلہ کسی کا بھی ہو تو احسان کا بدلہ احسان ہے, اور برائی جس طریقے سے کوئی آپ کے ساتھ کرے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ برا بیہیویئر رکھیں, لیکن آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں, اور اگر آپ معاف کر دیں تو یقینی طور پر اللہ کے ہاں آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں.
قرآن کی طرف جب ہم لوگ روشنی ڈالتے ہیں اور قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ آیات جو دیکھنے کو ملتی ہیں، ویسے تو بے شمار جگہوں پر عفو درگزر کے حوالے سے، معافی طلب کرنے اور معافی دینے کے حوالے سے ذکر ہوا ہے، لیکن 2 آیات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس کا یہ مطلب ہے کہ جس کا یہ مفہوم ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قربت رکھنے والا اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اچھا جو شخصیت سمجھی جاتی ہے، جو معتبر سمجھی جاتی ہے انسانوں میں، وہ ہے تقوی والے۔ لیکن پھر ہم لوگ اس آیت کی طرف جب فوکس کرتے ہیں تو اس آیت میں جو کہہ دیا گیا کہ جو لوگ صبر رکھتے ہیں اور عفو درگزر کا، معاف کرنے کا جو جذبہ رکھتے ہیں، یقینی طور پر اللہ کے ہاں یہ عمل جو ہے یہ بہت قیمتی عمل ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں ارشاد باری ہے کہ وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، جس کا یہ مطلب ہے کہ جس کا یہ مفہوم ہے کہ بے شک کچھ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، لیکن اگر معاف کر دے کوئی شخص اور پھر دوبارہ سے رابطہ جوڑنے کے لیے خود ہی پہل کر دے تو یقینی طور پر اس کا بدلہ وہ اللہ سے طلب کرے، کیونکہ اللہ کو ظالم پسند نہیں ہے اور وہ بھی ظالمین میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ 2 خوبصورت سی شخصیات ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مذہبی اسکالر جناب سید ریاست حسین شاہ صاحب اور مذہبی اسکالر جناب حافظ وقاص احمد صاحب۔ السلام علیکم حضرت، بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ لوگوں کی؟ جی الحمدللہ۔ شاہ صاحب آپ سے آغاز کروں گا، قرآن کریم میں اور احادیث کی روشنی میں عفو درگزر کی اہمیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جیسے آپ نے ذکر کیا، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ذکر کی عفو درگزر کے حوالے سے۔ اہمیت کے حوالے سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پہ اس صفت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ کہیں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پوچھا کہ اگر ہم لیلۃ القدر کو پا لیں تو کون سی دعا کریں؟ رمضان کا مہینہ ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش ہر مسلمان کو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس میں یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں آپ نے کسی انسان سے اپنا کوئی بدلہ نہیں لیا۔ آپ کی ساری زندگی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو بیان کی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو آپ عفو درگزر سے کام لینے والے، معاف کرنے والے، کبھی ایک شخص سے بھی آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سنگ دل ہوتے، نرم دل نہ ہوتے، عفو درگزر کرنے والے نہ ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے گرد جمع ہیں یہ جمع نہ ہوتے، بلکہ یہ آپ سے دور جا چکے ہوتے۔ تو اب بھی حکم دیا فاعفو عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ آپ ان کو معاف بھی کریں، ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگیں اور انہیں اپنے معاملات میں شریک کیا کریں، ان کے ساتھ مشورہ کیا کریں۔ کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ بے شک معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ حافظ صاحب، عفو درگزر کو اگر ہم رمضان المبارک کی مناسبت سے دیکھیں تو اس مہینے میں عفو درگزر کے لیے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ رمضان المبارک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رمضان المبارک خود ایک صبر کی ایک ہمیں تلقین کرتا ہے اور صبر کا مظاہرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہی چیزیں جو ہمارے لیے بالکل حلال بھی ہیں، ہمیں میسر بھی ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی برداشت اور صبر ہے کہ ہم صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہمارا مذہب اور ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے دن کو کھانا پینا کچھ نہیں ہے، تو وہ چیزیں ہمیں اویلیبل ہونے کے باوجود بھی ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں، تو یہ صبر اور برداشت ہے۔ اور عفو و درگزر کا بھی معاملہ بالکل اسی طرح کا ہے کہ اس کا صبر اور برداشت سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ کے اندر صبر اور برداشت ہے، اور اسی طرح آپ نے یہ جس طرح آج پڑھی وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ساری جہاں پہ بھی قرآن کی آپ تعلیمات اٹھا کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں بحیثیت مسلمان اور عام معاشرے کے، کیونکہ ایک انسانیت کا یہ دین ہے اسلام جو ہے، تو عام لوگوں کے لیے ہمیں جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو یہ ایک بنیادی جز ہے
اگر ہم اس کو سکون کی اپنی ہر بندہ سکون کی تلاش میں آج ہر جگہ پہ، تو اگر ہم سکون کی تلاش میں ہیں تو ہمیں صرف اس طرف دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر برداشت، صبر اور عفو درگزر آ جائے، بلکہ اس کو اگر بالکل ہی عفو درگزر پہ لے آئیں کہ ہم لوگوں کو معاف کرنا جب سیکھ لیں گے تو ہماری زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ صحیح بات۔ مثال کے طور پر ہم اگر کسی بندے سے بدلہ لیتے ہیں تو جب بدلہ ہم اس سے لیں گے تو اس کے بعد شاید ہمارے دل میں ندامت بھی ہوتی ہے کہ یار معاف کر دینا چاہیے تھا، یا 100 طرح کی باتیں ہوتی ہیں، انسان ہے، پھر بعد میں ترس بھی آ جاتا ہے اس پہ، لیکن جب ہم اس کو معاف کریں گے تو اس کے بعد ہمارا ایک دلی سکون سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کی طرف جب لے کے جاتا ہے، صبر کا درس دیتا ہے، تو اسی طرح اس مہینے میں، اور اس میں ہمیں ہر طرح سے ہم دیکھیں نا کہ رمضان کے مہینے میں جب عام ہمارے بیہیویئرز میں، عام لوگوں کے اس میں تقریباً نرمی سی آئی ہوتی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اسی طرح جب کہا گیا کہ رمضان میں آپ سے جب کوئی بندہ تلخ کلامی کرے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو آپ اس کو کہہ دیں میں روزے سے ہوں، حدیث کی تعلیمات ہیں کہ آپ اس کو کہیں میں روزے میں ہوں۔ تو یہ رمضان کا ہمیں مہینہ درس اسی چیز کا دیتا ہے کہ ہم جو ہے صبر اور عفو درگزر کی طرف آئیں، برداشت کی طرف آئیں، اور یہ پھر رمضان میں ایک مہینے میں ہماری جب پریکٹس ہو تو پھر پورا سال ہمارا جو ہے 11 مہینے باقی بھی ہم اسی کی تحت گزاریں، ٹھیک ہے، کہ وہ پھر معاشرہ پرسکون زندگی گزار سکے۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم لوگ کسی کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے تو اجر ملتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے ہم اس چیز پر بھی فوکس کرنا شروع کر دیں کہ اپنی غلطیاں جو ہم نے کی ہیں اس پر ہم جس شخص کے ساتھ ہم نے برا کیا اس کے پاس جا کے اس سے تو پہلے معافی کریں نا، وہ جہاں سے انہوں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ معاف کرنا اور معافی مانگنا دونوں ہی ہمارے لیے مشکل ہے، تو خود جو آگے پہل کر کے کوئی اگر کسی سے رابطہ کرتا ہے، کسی کے معاملات خراب ہیں اور وہ پہل کر کے بولتا ہے کہ میں جو ہے جو بھی میری طرف سے زیادتی ہوئی ہے میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور جو آپ کی طرف سے ہے میں نے آپ کو معاف کیا، تو یہ جذبہ کیسے آتا ہے انسان کے اندر؟ دیکھیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میری شخصیت کو مجروح کیا ہے تو انتقام کے جذبات ابھرتے ہیں، لیکن جب انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے میں معاف کر دوں گا، یا میرے ساتھ اگر کسی نے کوئی زیادتی کر بھی دی ہے تو میں اس پہ انتقام نہیں لوں گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ہے۔ اور پھر معافی مانگنے کا جہاں آپ نے ذکر کیا ہے، ظاہر ہے انسان تو ہے ہی وہ جس میں تواضع، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، معافی مانگنا یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے، معاف کرنا بھی بڑے ظرف کی بات ہے، لیکن معافی مانگنا یہ اس سے بھی بڑا ظرف ہے کہ انسان انسانوں کے ساتھ ہونے والی کمی کوتاہی پہ معافی مانگ لے۔ ہمارے ہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ظلم اور زیادتیاں ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کسی کا مال کھا لیا، کسی کو برا کہہ لیا، کسی کی غیبت کر لی، بڑے بڑے جرم ہم کرتے ہیں، لیکن بعد میں نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے یقیناً۔ تو زیادتی جس کے ساتھ کی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس سے معافی کا مطالبہ کرنا پڑے گا، اس سے ایکسکیوز کریں گے، وہ معاف کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اور جو پہلے سے معاملات خراب ہیں اگر کسی دو گروہوں کے درمیان ہمارے ہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے نا کہ صلہ رحمی یا عفو درگزر وہاں کریں گے جہاں ہمیں معافی ملتی ہے، اگر کوئی ہمیں معاف کرے گا تو ہم معاف کریں گے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی اس کے ساتھ اچھے سلوک کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جو بندہ بدلے کے طور پر کسی کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، فرمایا کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ عفو درگزر نہیں ہے۔ عفو درگزر اور صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کی حق تلفی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور پھر ہم دو سگے بھائی بھی نا پوری زندگی ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، جی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اب ایک بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ کسی مسلمان کے لیے، وہ دو بھائی ہونا تو دور کی بات ہے، دو مسلمان بھائی ہیں اگر نا اسلام کا رشتہ ان کے درمیان، تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ وہ ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہ سکتے، اگر رہے تو پھر بعض احادیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، اور پھر یہ بھی فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، کہ ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو پہلے جا کے معافی مانگ لیتا ہے۔ ہاں جس نے جا کے معافی مانگ لی، دوسرے نے معاف کر دیا تو اچھی بات ہے، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر وہ مجرم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ اچھا حافظ صاحب، معافی مانگنے کا صحیح وقت
کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف شب رات پہ معافی مانگنی چاہیے یا سال میں اور بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے صحیح معافی بات مانگنے؟ یہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں رائج کر گئی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں ہے یا ہماری دینی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. معافی تو جب بھی آپ کو ندامت آپ کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اللہ سے جو معافی ہوتی ہے تو وہ آپ کو جب جو ایسے گناہ ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تو جب آپ کے دل میں ایک ندامت آ گئی تو آپ نے فوراً اللہ سے معافی مانگ لی. جب بھی آپ اس صدقے دل سے مانگی تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں. پھر اسی طرح جب بندے کے ساتھ آپ کے حقوق وابستہ ہیں وہاں پہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو جب بھی آپ کو احساس ہو جائے تو فوراً آپ کو جا کے اس سے معافی مانگنی چاہیے. اور جس طرح ابھی بات یہ چل رہی تھی کہ اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تو آپ جا کے مانگیں گے تو اس پہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی ضمانت ہے کہ جو سچائی پہ ہونے کے باوجود بھی جو بندہ جھگڑا چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت کی ضمانت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دیکھیں جھوٹ کا ہمارے دین میں جھوٹ انتہائی گندی ترین ایک اس کی مثال دی جاتی ہے اور اس کو اوپر بڑی وعیدیں بھی ہیں سارا کچھ ہے. لیکن جب آپ دو بندوں کو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں یعنی ایک دو ناراض ہیں تو آپ ایک کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں یار وہ تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے جذبات رکھتا ہے تو پھر اس نے بے شک اس کے بارے میں غلط باتیں کیوں لیکن آپ ادھر جا کے ویسے ہی جھوٹ کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کے بارے میں اتنے اچھا کہہ رہا ہے. اس طرح کا جھوٹ جائز ہے؟ جائز نہیں بلکہ ثواب کہا گیا اس کو سچ کسے کہا گیا. تو اس طرح کا جو کسی کو ملانے کے لیے آپس میں تو جو جھوٹ بولا جاتا ہے تو یہ تو ثواب بھی ہے. اس پہ بھی روشنی فرمائیے گا کہ اگر کوئی شخص ہے اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے اور آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں اللہ کے لیے اور اس کو نہیں بتاتے ٹھیک ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا لیکن ہاں وہ آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ اچھے طریقے سے اس سے رابطہ استوار کر لیتے ہیں اس سے مل بھی لیتے ہیں اس سے اچھے طریقے سے پہلے کی طرح بات بھی کر لیتے ہیں لیکن آپ نے اللہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور اللہ کے لیے جو ہے اس کو معاف کر دیا. دیکھیں یہ جو انتقام کا جذبہ ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. اس میں تو جو بھی انسان ہے جب اس کے ساتھ کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کا ریئیکٹ اس کے اندر خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس پہ ریئیکٹ کرے. تو اب ہمیں یہ جو چیز روکتی ہے وہ ہماری دینی تعلیمات ہیں یا ہمارے جو والدین کی تربیت. تو والدین کی تربیت بھی دین ہی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم رک جاتے ہیں کہ نہیں یار چلو اس نے غلط کیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے ہم اس پہ صبر کر لیتے ہیں. تو اب سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں اور اس پر احسان کوئی نہیں کرتے ہیں جا کے اس کو بتاتے نہیں ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ کی رضا کے لیے تو یہ بہترین طریقہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو جا کے بتاتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے اس پہ برائی نہیں. اس میں اس کے الگ فوائد ہیں کہ وہ اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے ہاں میری کتنی اہمیت ہے اس نے میری غلطی بھی جو ہے وہ معاف کر دی ہے. لیکن اگر آپ بالکل اللہ کے لیے آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی رضا کے لیے اس کو معاف کیا ہے تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے کہ آپ اس پہ اس کے سامنے یہ بات بھی نہیں آئے گی کہ اس پہ احسان بھی نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو اللہ اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک شاہ صاحب کبھی تنزن یا غصے میں معافی مانگنا ہے یہ جملہ کہنا کہ اچھا یار معاف کر دو اور پھر یہ کلیم کرنا کہ میں نے معافی مانگ لی تو یہ عمل کیسا ہے؟ میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے جو گزشتہ بات چل رہی تھی اس میں تھوڑی سی ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے. دوسرے دن بھی فرمایا اور وہی شخص آیا, تیسرے دن بھی فرمایا تو وہی شخص آیا. تو جو صحابہ وہاں تشریف فرما تھے ان میں سے ایک کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح آخر اعمال کیا کرتا ہے, یعنی اس کے معمولات کیا ہیں, اس کے کون سا وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو 3 دفعہ مختلف مواقع پہ جنت کی بشارت دے دی ہے. تو صحابی ان کے ساتھ چلے گئے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کچھ دن. 2-3 دن ان کے پاس رہے تو دیکھا کہ ان کے معمولات تو وہی ہیں, روٹین کے مطابق وہ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی خاص اتنی قیام اللیل بھی نہیں ہے, کوئی زیادہ روزوں کا اہتمام بھی نہیں ہے. تو متعجب بھی ہوئے اور پوچھا کہ میں تو اس وجہ سے آیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اصل میں جب رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. تو جو بندہ دوسروں کو معاف کر کے سوتا ہے نا اور رات کو یہ حساب نہیں لگا کے سوتا کہ میں آج فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی, آج میں نے اس سے بدلہ لینا ہے, میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے, میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. ہمارے تو جواب یہ ہوتے ہیں نا کہ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے ورنہ تو میں کمزور سمجھا جاؤں گا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ معاف کرتا ہے لا یزید العفو الا عزا, معافی تو انسان کی عزت میں اضافے کا باعث ہے, یہ کوئی رسوائی اور پستی کا باعث تو نہیں ہے. میں ایک اور سوال اسی کے ساتھ اگر ایڈ کر دوں کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم سونے سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جس نے برا کیا ہم نے اس کو معاف کیا, لیکن جس شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا ہو ہم اس کی برائی بھولتے بھی نہیں ہیں, اس سے کلام بھی نہیں کرتے.
تو کیا اس طرح بھی معافی ہو جاتی ہے؟ صرف جو زبان کی حد تک کسی کو کہنا ہے نا تو مالی حقوق تو معاف ہو جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں نے میرے اتنے پیسے دینے میں نے اس کو معاف کر دیے, یہ ہو جاتا ہے, تو وہ تو ہو گیا. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی زیادتیاں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو صرف ہمارے ہاں جنازوں پہ بھی نا عموماً یہ کہا جاتا ہے جی فلاں فوت ہو گیا ہے, اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو اس کو معاف کر دیں, اور لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ معافی نہیں ہے, یہ اس نے معاف نہیں کیا. حضرت یہ جنازے سے مجھے چیز بالکل یاد آئی ہے آپ کی, انہی کا سوال آپ بالکل کنٹینیو کیجئے گا, لیکن اسی کے اندر یہ بھی بات شامل کر کے یہاں پر تو یہ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرنا جینا ختم ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ جنازے پہ لوگ جاتے تک نہیں ہیں. کئی تو جنازے پہ جاتے نہیں ہیں, اور اس قدر ہم ان عداوتوں کو اور بغاوتوں کو پال لیتے ہیں نا, اور ان کو اتنا عروج دیتے ہیں جیسے کوئی یہ ثواب کا کام ہے. حالانکہ ثواب تو اس میں ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی ہے تو آپ اس کے ساتھ, جب ہم جیسے شروع میں آپ نے کہا اور بڑی پیاری بات کہی کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں اور اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, تو ہمیں بھی تو اتنا ظرف ہمارے اندر بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کریں. اگر ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دے, لیکن میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ میں معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں, نعوذ باللہ میں کوئی اللہ کی ذات سے بڑا تو نہیں ہوں نا, اللہ کی ذات بڑی ہے. اگر اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں تو پھر بندے کو تو بالولا معاف کرنا چاہیے, بندے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. بالکل, یہ تو حافظ صاحب میں چاہوں گا اس پر آپ بھی روشنی ڈالیں. یہ تو حدیث میں بھی جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کو آپ معاف کر دو تو اس کے اللہ کے ہاں آپ کا اجر ہے, لیکن اگر آپ معاف نہیں کرتے تو پھر آپ اللہ سے بھی معافی کے طلبگار نہ ہو. اس میں ایک چیز دیکھی جائے کہ یہ جو قارون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوت روکنے کی مختلف کوششیں کی تو وہ کامیاب نہیں ہوئی, تو آخر میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی. اب یہ چچزاد بھی تھے آپس میں, تو اس کے بدلے میں پھر وہ سخت تکلیف دہ عمل تھا ایک نبی کے لیے کہ اس کے اوپر ایسی تہمت ہو, کردار کشی. تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی, تو جب وہ قارون کو سزا ملی وہ یہ ملی کہ وہ زمین کے اندر دستہ گیا اور اس کے سارے جو خزانے تھے وہ اس کے سر کے اوپر رکھے گئے, اور وہ دستہ جب وہ دسنا شروع ہوا تو قارون سمجھ گیا کہ اب میں گیا, تو وہ معافی مانگ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اتنا اس کی تکلیف تھی, اس میں اور تکلیفیں بھی تھیں, لیکن یہ ایسا ایک عمل ہے کہ جس کی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور یہ ہمیشہ سے استعمال ہوتا ہے دیندار اور نیک لوگوں کو. جب ان کے راستے روکنے کی اور کوئی ان کے پاس سبیل نہیں ہوتی تو یہ والا الزام لگا دیا جاتا ہے. تو بہت ان کو تکلیف تھی, تو انہوں نے معاف نہیں کیا, تو وہ معافی مانگ رہا تھا اور دستہ جا رہا تھا. تو جب وہ دھنس کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل کی. انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ تمہارا چچزاد بھی تھا اور تمہیں اتنی مرتبہ اس نے معافی مانگی اور تم نے اس کو معاف نہیں کیا. میری عزت و جلال کی قسم اگر ایک مرتبہ مجھ سے یہ معافی مانگتا میں اس کو معاف کر دیتا. سبحان اللہ. فرعون جب ڈوب رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اس کے منہ میں مٹی پھینکی کہ کہیں اللہ سے یہ اس وقت بھی اللہ سے معافی نہ مانگ لے, اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے گی. اللہ کے ہاں تو معافی جب بھی آپ مانگیں تو یہ اہم جز ہے, اور اس کو ایک جگہ پہ ایمان کا افضل ترین حصہ قرار دے دیا گیا. حافظ صاحب جب ہمیں بچپن میں نصاب میں پڑھایا جاتا تھا معافی سے متعلق, کفو درگزر سے متعلق, اسلامیات میں ایک چیپٹر ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے, تربیت کا حصہ ہے یہ, اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی, وہ جملہ آج تک میرے ذہن میں نقش ہے کہ موت کا فرشتہ نظر آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. جی, موت کا فرشتہ نظر آنے سے مراد کیا بڑھاپا ہے, بیماری ہے, کیا ہے؟ یہ نزع جب آپ کی شروع ہو جاتی ہے, اس طرح جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا اس کے بعد یہ توبہ قبول نہیں ہے. باقی ایسا موقع شاید ایک آدھ اور موقع ہے, باقی تو ہر وقت آپ زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ سکتے ہیں, انسانوں سے بھی. جی انسانوں سے بھی مانگ سکتے ہیں, اور انسانوں سے وہ کہ جو حقوق انسانوں سے وابستہ, حقوق العباد میں وہ انسان کا معاف کرنا ضروری ہے, پھر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. انسان نے کس نیت سے معاف کیا, کیا اس کے بارے میں بھی کچھ احکامات ہیں کہ معاف کرنے والے کی نیت کیا تھی, اس نے دل سے معاف کیا یا صرف زبان سے معاف کیا؟ دیکھیں وہ تو معافی ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں دو طرح کے اس کے فوائد ہوتے ہیں. ایک تو معاشرے میں سکون کی طرف ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور معاشرے میں امن کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں, لوگ آپس میں مل کے رہیں اور اچھے طریقے سے رہیں. اب اگر یہ دل سے معاف کرتا ہے, ویسے تو بات یہی ہے کہ مومن کا زبان اور دل ایک ہی چیز ہوتی ہے, یعنی ایمان کہتے بھی اس کو ہے نا کہ آپ دل سے جو ہے وہ اس کو تصدیق کرتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں. تو عموماً ہوتا یہی ہے کہ لوگ جب معاف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تقریباً دل سے ہی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بڑے کے کہنے پہ والد کہتے ہیں کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں تو اس کو معاف کر دیں, تو وہ کہتے ہیں والد کی بھی عزت رکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن
بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو معاف کرنا ہے، پہلے بھی بات چلی، اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں اور دل سے اور ساری باتیں اس کو نکالیں. پھر جب آپ نے معاف کر دیا پھر اس کے بعد ابھی شاہ صاحب بھی بتا رہے تھے، پھر اس کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس غلطی کا. جب آپ نے معاف کر دیا بس بات ختم ہو گئی. تو دل سے معاف کر کے اور زبان سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اگر زبان سے اظہار نہیں ہے، دل سے معاف بھی کیا، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ صاف کر رہے ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کوئی ہماری پرسنالٹی کا ایسا کوئی پیرامیٹر ہے جس کے اوپر ہم لوگ جج کر سکیں؟ ایک تو ہم نے اپنی انا کے مسئلے اتنے زیادہ بنا لیے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا وہ فخر اپنی ہر معاملے پہ ہم لوگ اتنا کرتے ہیں، اپنی پوزیشن پہ، اپنے پیسے پہ، اپنی بات پہ، اپنی بہت ساری چیزوں پہ، تو کہ کچھ بھی اس کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے وہ ایک انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. جو ہم اپنے ساتھ زیادتی سمجھتے ہیں وہ زیادتی ہے بھی اصل میں یا نہیں ہے، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم دوسروں کے حقوق دیتے وقت نا سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مجھے دینے چاہیے یا نہیں، لیکن اپنے حقوق کا مطالبہ ہم سارے ہی کرتے ہیں. بالکل. اور پھر کئی ایسی توقعات ہم نے دوسروں سے وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں کہ جو حقیقت میں یعنی ہمارا حق نہیں ہوتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق مجھے ملنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، اگر کوئی بندہ صاحب منصب ہے، صاحب اختیار ہے، تو اس کا اختیار اور منصب ایک محدود ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرا اختیار تو اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب ساری چیزوں میں ہی میں اکیلا ہی ہوں، میرے سامنے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، میرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، واحد ذات ہے جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اللہ کے علاوہ تو ہر بندہ، ہر انسان وہ مسئول ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. تو ہمیں یہ توقعات کسی سے نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم اتنا یہ اضافہ کر لیں کہ دوسرے نے ہمیں ہر موقع پر ہر چیز میں عزت دینی ہے، چاہے میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. تو اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، پھر تو میں اختیار رکھتا ہوں، لیکن اگر میری غلطی ہے تو پھر میں دوسرے سے یہ توقع نہ رکھوں. اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے کبھی، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ کبھی پہاڑوں کے دامن میں کھڑے ہو کے یا کسی کھلی جگہ میں کسی کو آواز دی ہو نا، گونجتی ہے، تو واپس کیسی آواز آتی ہے؟ اگر آپ نے کسی کو کہا نا اوئے، تو واپس جی ہاں نہیں آئے گا، واپس بھی اوئے کی آواز ہی آئے گی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمیں عزت دے تو ہمیں اس کو عزت دینی پڑے گی. دوسرا ہمارے حق ادا کرے تو ہمیں اس کے حق ادا کرنے پڑیں گے. دوسرا ہمیں معاف کرے تو ہمیں اس کو معاف کرنا چاہیے. اور معافی مانگنے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ غلطی میری نہیں ہے، غلطی نہ بھی ہو تو بندے کو معافی مانگنی چاہیے. اور یہ معافی ایسا جذبہ ہے جو زندگی میں جب بھی آپ کے دل میں پیدا ہو تو آپ کو، میرا خیال ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے اس موقع کو کہ آپ خوش قسمت انسان ہیں. اچھا حافظ صاحب، اگر میں نے یا کسی انڈیویجول نے کسی انسان کا حق مارا، دل آزاری کی، اس کا کوئی نقصان کر دیا اور وہ انسان دنیا سے چلا گیا، اب اس کے دنیا سے جانے کے بعد مجھے یا کسی بھی انڈیویجول کو خیال آیا کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے تھی، ایسا ممکن نہیں ہو سکا، اب معافی کی صورت کیا ہے؟ کوشش تو کی جائے کہ ان کے ورثاء کے پاس جایا جائے اور اللہ سے معافی. لیکن اصل یہی ہے کہ جس بندے کے ساتھ حق وابستہ ہے تو اس سے زندگی میں ہی معافی مانگنی چاہیے. اس کے بعد مختلف کوششیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے وہی معاف کرے. اور قیامت میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ اگر وہ بندہ معاف کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد معاف. حقوق العباد میں حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں معافی کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ خود کریں گے. لیکن حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جس بندے کے ساتھ حتیٰ کہ قیامت کے دن ایک بکری جا کے وہ اللہ سے شکایت کرے گی کہ مجھے دوسری بکری نے ٹکر ماری تھی، تو وہ دوسری بکری کو پیدا کیا جائے گا اور وہ پھر اس بدلے کے طور پہ اس کو ٹکر مارے گی، پھر وہ دوبارہ فنا ہو جائیں گی. کیونکہ جانوروں کے لیے یا اور مخلوق کے لیے قیامت انسانوں کے لیے انصاف کا معاملہ کتنا سخت ہے. اور یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کا جو ہمیں تعلیمات ہیں اگر وہ ہم اویل کر لیں کہ جو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اور اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہا کہ ہم نے انسان کو تکریم دی، عزت دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو خانہ کعبہ کو کہا تھا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور میرا دل نہیں کرتا کہ میں یہاں سے ہجرت کروں مدینہ کی طرف. لیکن وہ یہ ہوا کہ حالات ایسے بن گئے تو مجھے ابھی جانا پڑا ہے. لیکن انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ آپ کی عزت سے بھی 10 گنا زیادہ جو ہے وہ ایک انسان کی عزت ہے، اور آپ کو کسی انسان کا دل دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ گرا دیں، اس سے بھی بڑا گناہ ہے کسی انسان کا دل دکھانا. تو یہ سارے معاملات اسی سے جنم لیتے ہیں. ایک طرف تو عفو درگزر ہے، تو اس سے پہلے اگر ہم ذرا انسان کی تکریم کی طرف، انسان کے حقوق کی طرف آ جائیں
تو ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ ادائیگی حقوق کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے جو حق دوسروں کے جو حق ہیں جو ہمارے اوپر وابستہ ہوتے ہیں ہمارے طرف توجہ کرتے ہیں تو ہم متوجہ ہوتے ہیں تو ہم ان کو ادا کریں اچھے طریقے سے, تو پھر یہ مسئلے نہیں بنتے. کہیں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو فوراً جا کے ہمیں اس میں معافی مانگنی چاہیے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جہاں پر حق کی بات چل رہی ہے, کیا جو باقی جاندار ہیں, کیونکہ یہ بات مجھے بکری سے یاد آئی, جانوروں کے حقوق ہیں کچھ ہمارے اوپر, اور باقی جاندار یہ پودے درخت اور یہ تمام چیزیں, کیا ان کا بھی جواب دینا پڑے گا؟ اور یہ بھی سوال انسان کے اوپر کھڑا کر سکتے ہیں آخر میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا. یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں. اگر ہم فائدے میں ان کو استعمال کر رہے ہیں, مثلا آپ درخت کاٹ رہے ہیں لیکن کسی فائدے کے لیے کاٹ رہے ہیں, آپ کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں لیکن فائدے کے لیے ذبح کر رہے ہیں, اور ذبح کرنے کا آپ کا طریقہ بھی ٹھیک ہے. یہاں تک بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا ذبحتا, کہ جب ذبح بھی کرنا ہو کسی جانور کو تو اچھے طریقے سے چھری تیز رکھ کر اس کو ذبح کیا جائے, تکلیف نہ دی جائے. تو کسی بھی چیز کو اگر انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس کو کاٹ رہا ہے یا ذبح کر رہا ہے تو وہ تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر بلا فائدہ فضول وہ کسی چیز کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس سے بھی اس کے بارے میں سوال, اس کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا. گھر میں یہ مکھیاں مچھر چھپکلیاں ان سے بظاہر تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بس یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں دیکھنا نہیں چاہتے. یہ اہم چیز ہے, اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے. یہ اصول یاد رکھیں کہ جو بھی چیز انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے, نقصان پہنچاتی ہے, جس کی فطرت میں ہی نقصان پہنچانا ہے, وہ چیز اگر نقصان نہ بھی پہنچا رہی ہو تو اس کو مارا جا سکتا ہے. اور جس چیز کی فطرت میں نقصان پہنچانا نہیں ہے نا تو اس کو مارا نہیں جا سکتا, الا یہ کہ ان میں سے کوئی چیز نقصان پہنچانے لگ جائے. مثال کے طور پہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو, مار دو ان کو. ان میں سانپ ہے مثال کے طور پہ. اب سانپ اگر نقصان آپ کو نہیں بھی پہنچا رہا پھر بھی حکم یہ ہے کہ اس کو مار دو. اس کی فطرت میں نقصان پہنچانا کسی بھی وقت پہنچا سکتا ہے. دوسری طرف آپ بلی دیکھ لیں تو بلی کو سے تو پیار روکا کیا ہے, کیونکہ اس کا نقصان کوئی نہیں. لیکن اگر کوئی بلی ایسی ہو کہ جو نقصان پہنچانے لگ جائے, مثلا آپ کی چیزیں نقصان پہنچے, مختلف اس کے طریقے ہو سکتے ہیں, تو اگر کوئی بلی ایسی ہو انفرادی طور پر کہ وہ نقصان پہنچانے لگ گئی ہے تو اب اس کو مارا جا سکتا ہے. تو یہ اصول ہے کہ جس چیز کی فطرت میں نقصان پہنچانا ہے اس کو ویسے ہی چاہے نہ بھی پہنچا رہی ہو تو مار سکتے ہیں, اور جس چیز کی فطرت میں نقصان پہنچانا نہیں ہے جب تک وہ نقصان نہیں پہنچاتی تو اس کو نہیں مار سکتے. مکھی کاٹتی تو نہیں ہے لیکن کھانے میں زہر پیدا ہو جاتا ہے, باقی نقصانات ہیں نا. یعنی نقصان صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے ایک میں نہیں. یہ حدیث میں ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں شفا دوسرے میں بیماری ہے. اگر ایک پر ڈوبے تو پوری مکھی ڈبو کے پھینک دیں تو اس کا بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا. حافظ صاحب میں چاہوں گا ایک اور چیز کے اوپر آپ بات کریں, اور شاہ صاحب آپ سے بھی میں اس پہ لوں گا. حافظ صاحب, اچھا قطع تعلق ہونا کسی شرعی مسئلے کے اوپر اپنے مسلمان بھائی سے, یہ جائز ہے؟ اصل میں ابھی جو معاشرے میں اتنا ہمارا ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈماڈول والی کیفیت ہے کہ اس میں اگر ہم اس موضوع پہ بات کریں تو اس اصول اور ضابطے پہ پھر بات کریں تو لوگ پھر اس کو دلیل بنا لیتے ہیں نا اپنے لیے کہ اس طرح. اصل ایک چیز بنیاد جو شریعت کا مزاج ہے وہ سمجھنا چاہیے. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ معاشرے میں فساد نہ ہو, معاشرہ ہر وقت پرامن رہے, پرسکون رہے. یہ اصول ضابطے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ جھوٹ غلط چیز ہے لیکن معاشرے کو آپ صلح کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو وہ سچ کے برابر اس کا ہو گیا. اسی طرح مطلب اب دیکھیں طلاق بہت بری چیز ہے, یعنی حلال چیزوں میں سب سے بری چیز کہا گیا اس کو, لیکن جب معاشرے میں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے کہ جب 2 بندے نہیں مل کے رہ رہے تو پھر ٹھیک ہے علیحدگی کر لیں. اسی طرح اور یہ مزاج شریعت یہاں پہ یہ ہے کہ معاشرہ جب پرسکون ہے جس اس پہ تو اس پہ ہمیں آنا ہوگا, لیکن اس کے اصول ضابطے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی میں یہ چیز ہم بہت اچھے موضوع پہ جا رہے ہیں, اس پہ جائیں گے تو یہ پورا سارا جو ہے نا وہ پیچھے ہمارا جو عفو درگزر کا معاملہ ہے وہ شاید خراب نہ ہو. عفو درگزر سے ریلیٹڈ ہی بات کر رہا ہوں. اور جب معافی کا حکم ہے تو پھر قطع تعلق کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے. میں ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ وحشی کا جو ہے نا, وحشی جب مسلمان ہوئے, جب فتح مکہ ہوا تو وحشی چھپ چھپ کے گھوم رہا تھا کیونکہ حضرت امیر حمزہ کا جو ہے وہ کلیجہ نکالا تھا اور برے طریقے سے شہید کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ تھا ان پہ,
تو وہ چھپ چھپ کے گھوم رہا تھا کہ مجھے کیسے اب معافی ملے گی. تو کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم و کریم ذات ہیں, تو وہ آپ کو معاف کر دیں گے, آپ جا کے معافی مانگیں. وہ جب معافی مانگنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف تو کر دیا, ان کا اسلام بھی قبول ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, لیکن کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا, تم جب سامنے آؤ گے تو آتے ہو تو مجھے وہ چچا کا وہ جو ہے نا جسد نظر آ جاتا ہے, وہ جس تکلیف سے آپ نے ان کو مارا تھا, تو وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. یہ الگ ٹاپک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم معاشرے میں رہتے ہیں اور اس کے اصول ضابطے یہ ہیں کہ آپ کو ہمیشہ سکون اور امن کی طرف جائیں. آپ کی وجہ سے یہی کہا گیا نا, آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں, اور اگر آپ کے اس کے اٹھنے میں آپ کے ساتھ کہ کوئی سویا ہوا بندہ ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کی یہ عمل غارت ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کی تلاوت کی اونچی آواز کی وجہ سے اگر کسی کی نیند خراب ہو رہی ہے, پھر یہ کہا گیا کہ آپ کسی کو نماز کے لیے جگاتے ہیں, اگر آپ اس کے اوپر سے وہ رضائی کھینچتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ زندہ انسان کی چمڑی اتار رہے ہیں. اس کو اٹھانے کے بھی آداب بتائے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اچھا, تو یہ ساری چیزیں ہمیں معاشرے کو ایک پرامن رکھنے کے لیے اور معاشرے کو بیلنس رکھنے کے لیے. اچھا, یہ بڑی کامن پریکٹس ہے ویسے کہ ہم اپنی عبادات میں دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ایسی جگہ پہ بیٹھ کے تلاوت شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ کوئی اور کام چل رہا ہو, ورک پلیس پہ خاص طور پہ ہوتا ہے ایسے. یہ ان دنوں رمضان میں ابھی آج کل ہمارے ہاں مسلمان بھی تو رمضانی مسلمان ہیں نا, نہیں حضرت, وہ تھوڑا سا رش بڑھ جاتا ہے نا مسجدوں میں. ایک اور عمل بھی ہوتا ہے کہ رہائشی علاقوں میں قرآن کے انسٹیٹیوٹ جو بنا لیے جاتے ہیں, وہ برکت تو ہوتی ہے نہیں ہوتی اس پہ ہم بات ہی نہیں کر سکتے, لیکن پورا دن 24 گھنٹے میں سے نہ کرتے ہوئے 14 سے 15 گھنٹے اب وہاں پر کوئی بندہ کس حالت میں ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, لیکن قرآن کی آواز آپ کو آ رہی ہے. میں اس پہ آپ کو دو باتیں واضح کروں نا. جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, مدارس ہیں, ان کی ایسی کوئی آواز یا اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہوتی جس سے کوئی ڈسٹربنس ہو, الا یہ کہ سپیکر میں جو اذان ہوتی ہے تو وہ بھی اگر کوئی اس کو کوئی بہانہ بنائے تو بنائے, وہ بھی دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے. باقی جو بچوں کی تلاوت ہوتی ہے, آپ ایک بات آپ بھی اس کا خود کریں, وہ کہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, جو اجتماعی تلاوت ہوتی ہے, اس سے تکلیف نہیں بلکہ سکون آتا ہے. جو تکلیف میں بھی ہو نا, اگر وہ کرا رہا ہو, سو رہا ہو, تو یہ اس کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے ایک قسم کی, وہ سکون کی وہ ہے. اور دوسرا وہ اس طرح کے ان کا والیوم اتنا ہوتا ہے اور ان کی ترتیب اس طرح کی ہوتی ہے, اس سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا. یہ وہ اسپیکر نہیں یوز کرتے ہیں, وہ کس طرح کا, وہ ایک جگہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ جگہ بھی ایسی ہوتی ہے جو بند ہوتی ہے, مطلب کھڑکیاں لگی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں, تو اس لیے تکلیف میں نہیں آتی. شاہ صاحب, آخری لمحات چل رہے ہیں, یہی قطع تعلق کے حوالے سے جو ذکر ہو رہا تھا, کیونکہ بیچ میں 2 دفعہ یہ بات بھی سننے میں آئی کہ شاید ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم لوگ عفو درگزر کی بات کرتے ہیں, ہم لوگ کسی کو معاف کرنے کا جذبہ رکھنے کی بات کرتے ہیں, تو پھر ایسے مسائل یا ایسی جگہیں جہاں پر آپ اکثر جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کی ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, انسانی فطرت میں ایسے کبھی کچھ ان کی طرف سے ہو جائے, کبھی کچھ آپ کی طرف سے ہو جائے. کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ملنے اگلے 6 مہینے نہیں ملیں گے. ہاں, تو مطلب اس موضوع پہ کیا وہ قطع تعلق پھر کر دیا جائے, کچھ لمحے کے لیے کچھ ٹائم کا گیپ لے لیا جائے کہ یار ہم لوگ نہیں ملتے, نہ بات کرتے ہیں, نہ اس کے بارے میں بات کرتے. آپ کے سوال کا نا مختصر سا جواب دے کے میں ایک اہم چیز بیان کرنا چاہوں گا. دیکھیں, جہاں آپ کے قطع تعلق رہنے سے معاملات کی اصلاح ہو سکتی ہے نا, آپ اس سے کچھ دن دور رہیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, سدھر جائے گا, اور دینی طور پر وہ حرام یا ناجائز نہ ہو. تو جہاں دین اجازت دیتا ہو وہاں اگر آپ کے قطع تعلق یا دور رہنے سے, قطع تعلقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس نہیں جاتے, ہو سکتا ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں یا نہیں بھی جاتے, لیکن آپ اس کو وہ ویلیو نہیں دے رہے جو پہلے آپ دے رہے تھے. مختصر ترین تعلق رکھتے ہیں, تو بعض لوگوں سے مختصر تعلق رکھنا زیادہ فائدے والا ہوتا ہے. تو جہاں آپ کے اس طرح کے رویے سے فائدہ ہو رہا ہو تو وہاں تو ٹھیک ہے, لیکن جہاں دین کو نقصان ہو رہا ہو آپ کے دور رہنے کی وجہ سے, تو وہاں قطع تعلقی بھی نہیں ہو سکتی. جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چند مثالیں اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں نا, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی عزت والا بھی نہیں ہے, کوئی مقام و مرتبے والا بھی نہیں ہے, کوئی منصب والا بھی نہیں ہے. یعنی ساری خوبیاں آپ میں ہیں, تو آپ اس بات کے زیادہ لائق تھے کہ آپ کسی بات پہ غصے ہوتے یا آپ ناراض ہوتے کہ میری یہ توہین ہو گئی. لیکن آپ دیکھیں, آپ جب طائف کی طرف گئے, آپ کو پتھر مارے گئے, لہو لہان کیا گیا, لیکن آپ نے پھر بھی کیا کہا, حضرت جبرائیل نے آ کے کہا اجازت دیں تو پہاڑوں میں ان کو کچل کے رکھ دوں, لیکن کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ یہ جانتے نہیں ہیں, ان کو ہدایت دے دے.
آپ مکہ سے گئے, دوبارہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے, اور یہ وہ فتح ہے کہ کائنات میں اس جیسی مثال نہیں بن سکتی, مل سکتی. آپ کے صحابہ کو ستایا گیا, آپ کی ذات کو ستایا گیا, آپ کے رشتہ داروں کو اذیتیں پہنچائی گئی, آپ ہجرت کر کے چلے گئے, لیکن جب دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے تو اپنی جان کے پیاسے, جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور جو تلواریں لے کے آئے تھے نا ہجرت کے موقع پر آپ کو شہید کرنے کے لیے, تو ان سب کو معاف کر دیا. اور صرف معاف نہیں کیا, فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے بعد تمہیں اس کی کوئی ملامت بھی نہیں ہوگی. ہم معاف کرتے ہیں لیکن بعد میں ملامت کرتے رہتے ہیں, تو ایسا بھی نہیں. پھر آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں, سمامہ بن اسال دشمن ہے, میدان جنگ میں پکڑے گئے ہیں, مسجد نبی میں باندھے ہوئے ہیں, اور اللہ کے رسول پوچھتے ہیں سمامہ کیا حال ہے, تو آگے سے اکھڑے ہوئے جواب, اور جس طرح کے جواب ہیں مختصر بات کر رہا ہوں تاکہ بات جلدی ختم ہو. تو اللہ کے رسول نے 3 دن حالات پوچھے لیکن ان کی اکڑ میں کمی نہیں آئی. آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو, معاف کر دو. جب باہر گئے تو واپس آ گئے. واپس آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سمامہ کیوں واپس آ گئے ہو؟ پہلے تو بڑا مزاج بدلا ہوا تھا. کہا کہ آپ نے چھوڑ تو دیا ہے لیکن اپنا غلام بنا کے چھوڑا ہے. تو معاف کیا اللہ کے رسول نے, اور وہ غلام بن کے, صحابی بن کے, ایمان لا کے واپس آ گئے. اور بے شمار مثالیں اللہ کے رسول کی زندگی. بہت شکریہ جناب سید ریاست حسین شاہ صاحب, بہت شکریہ جناب حافظ فقاد احمد صاحب. بہت خوبصورت گفتگو رہی, اور یقینی طور پر آج ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جب ہم معافی کے طلبگار خود ہیں تو خود بھی اتنے اپنا اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہمارے ساتھ کسی نے بھی کوئی بھی زیادتی کی ہے تو آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس کو معاف کریں گے, اور پھر اس کا آغاز ابھی سے کریں, اسی وقت سے. ڈیفینیٹلی. اور اللہ پاک ہمیں بھی یہ جذبہ دے کہ ہم بھی پرسنلی, ہم خود اپنی اپنی شخصیات کی اگر بات کریں تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہے کہ ہر رات کو جب ہم سونے لگیں, اور اکثر ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں سکون کی نیند نہیں آتی, تو وہ سکون کی نیند کیسے آئے گی جب دماغ کے اندر یہ پلاننگ چل رہی ہوگی کہ کیسے کسی کو نیچا دکھانا ہے, کیسے کسی سے بدلہ لینا ہے. سب کو معاف کر کے سوئیں, اور اللہ پاک آپ سب کا رمضان المبارک میں عبادات جو ہے وہ قبول فرمائے, روزہ آپ کا قبول فرمائے. آج کا روزہ بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. مجھے, سلمہ کو, صبح پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. انجوائے کریں اپنے ویکنڈ کو, بھرپور عبادت کریں. ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے پیر کے روز. بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.